करम नवाजियाँ, फैज़ जो हासिल हो रहे हैं, जो इल्म मिल रहा है, जो फैज़ हासिल हो रहा है, सईदी को लाइव सुन करके, सरकार को चाँद में देख करके, चाँद से जिन्हें फ़ायदा हो रहा है, हजर अस्वद से और ख्वाब के ज़रिए या जिस भी तरीके से सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का फैज़, करम नवाजी जो आम हो रहा है, हम उन लोगों को लेकर के आते हैं कि ये दौर इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही का दौर है और इस दौर में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि नफ्स का तज़किया घर बैठे हो रहा है। ज़िक्र कल्ब लोगों को घर बैठे मिल रहे हैं। अब लोगों को कहीं जंगल में नहीं जाना पड़ता। अब लोगों को 12 साल के चिल्ले नहीं करने पड़ते। अब लोगों को रियाज़तें नहीं करनी पड़ती, मशक्क़तें नहीं करनी पड़ती। हाँ, इस रूहानियत के रास्ते में चलने पर एक चीज़ ज़रूर होगा, वो है आज़माइश शर्त है। और आज़माइश तरह-तरह इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ की इंडिविजुअल तरीके से हुआ करती है। और सबसे बेहतरीन खूबसूरत बात यह है कि इस दौर में ज़िक्र कल्ब इतनी आसानी से मिल रहा है लोगों को, जिसके ज़रिए यहाँ स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर डिस्प्ले पे चल रहे हैं। जिसको भी ज़िक्र कल्ब लेना हो, आज अगर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, ज़िक्र कल्ब लेना हो तो यहाँ से आप कॉल करके हासिल कर सकते हैं। और किसी भी तरह का सवाल आज हमारे प्रोग्राम में या कोई भी अल्लाह टीवी पे प्रोग्राम आप देखते हैं और वहाँ पे अगर आपको सवालात अंदर से आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अल्लाह टीवी के वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को दीन के रास्ते पर, रूहानियत के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह को पाने के रास्ते पर, अल्लाह के दीदार के रास्ते पर, हक के रास्ते पर, जो आपको डायरेक्ट गाइड करे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर जो चलाए, तो वो यहाँ से आप सभी लोगों को हासिल हो रही है। और हम तमाम नए व्यूअर्स को कहेंगे कि वो ज़रूर से ज़रूर अल्लाह टीवी पे सईदी यूनिवर्सल गौहर साहब को लाइव सुना करें। इंडियन टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3 से 5:30 रात में 3 AM to 5:30 AM। और इसके हिसाब से आप अपनी कंट्रीज को देख सकते हैं कि आपकी कंट्री में उस वक्त क्या वक्त हो रहा होता है। उस हिसाब से आप सईदी को सुन सकते हैं, अपनी क्वेरीज कर सकते हैं लाइव। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इल्म को हासिल करें, सीखें। रूहानियत भी सीखने की चीज़ है, उसको भी सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हमें सीखना पड़ता है। बगैर सीखे अगर हम करेंगे तो हमें नुकसान होने का अंदेशा होता है। उसी तरीके से रूहानियत भी है, उसके भी कानून होते हैं, उसके भी लवाज़मात होते हैं, उसके भी आदाब होते हैं, उसकी भी तालीमात होती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। इस वजह से मैं तमाम नए व्यूअर्स को भी और सभी व्यूअर्स को ये कहूँगा कि सईदी को लाइव ज़रूर सुनें और अपने नफ्स का तज़किया भी करें, इल्म भी हासिल करें और इस तरीके से लोगों को भी बताएं कि अल्लाह टीवी पर किस तरीके से रूहानियत का फैज़ आम है। तो आज जो हम सत्य की तलाश, हमारा ये प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ आने वाले हैं लंदन यूके से वाजिद भाई। वाजिद भाई के साथ किस तरीके से सरकार का कनेक्शन हुआ, कैसे वो जुड़े, उनका कल्ब कैसे रोशन हुआ और उनको किस किस तरीके से फैज़ हासिल होता गया और आज वो आईटी डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में काम भी करते हैं और काम को करते हुए, फैमिली को मैनेज करते हुए वो लोगों को रूहानियत की तरफ भी दावत देते हैं। वो कैसे कर लेते हैं इतनी सारी मल्टीपल टास्किंग, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि तमाम फैज़ और जो करम नवाजियाँ हैं, उनको साथ लेते हुए, नफ्स का तज़किया करते हुए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं वाजिद भाई, हम उन्हें दावत देते हैं कि तशरीफ़ लाएँ।
کیسے؟ بہت کرم ہے سرکار کا اور مالک کا بہت کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ھذا من فضل ربی. جی تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واجد بھائی کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا ستیہ کی تلاش، اس پروگرام کا یہ جو ٹائٹل ہے ستیہ کی تلاش، حق کی تلاش کیسے کی جائے، وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے ہے نا، اس کو اگر آپ ڈیفائن کر سکیں تو بہت آسانی ہوگی. جی پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام میں مجھے آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا اس میں اپنی کہہ لیں کہ دانش میں جو بھی میری سمجھ ہے اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے، اور ہوپ فلی ویورز کو جو ہے وہ ریلیٹ کر سکیں جو بھی میری ایکسپیرینس ہے اس لیے، کیونکہ کافی سٹوریز جو ہے وہ ملتی جلتی ہو سکتی ہیں. تو جیسے آپ نے کہا ستیہ کی تلاش جو ہے، میرے خیال میں اس میں ہم لوگ جو ہے ان کا ہمارا کوئی اپنا اس میں کوئی معجزہ نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کچھ کیا ہے. تو میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ہمیں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو لکی سمجھنا چاہیے کہ میں نے تو خاص طور پہ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ محنت نہیں کی. جس طریقے سے اگر دیکھا جائے دوسروں کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ 10 سال 15 سال بہت سے انہوں نے چیزیں ٹرائی کی اس میں روحانیت کو سمجھنے کے لیے. بہت سے کیلن ڈینومینیشنز جو ہیں اور جو چشتیہ سلسلہ ہے اور اسی طریقے سے جو سلاسل ہوتے ہیں روحانیت کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے ریفرنس سے کوئی کس طرف گیا، کوئی اگر ہندوازم کے ریفرنس سے بات کریں تو وہ کس ڈائریکشنز میں چلتے رہے اور وہ ٹرائی کرتے رہے. پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے ٹو بی آنیسٹ اپنے آپ کو بہت بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں نے کوئی محنت نہیں کی اور سرکار نے ایک کہہ لیں کہ ایسا جو ہے ذریعہ بنایا جس کے اوپر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے جشن ریاض میں بھی اگر جو ہے بات کی تھی تھوڑی سی اس کے اوپر ذکر ہوا تھا کہ میں اب تو سمجھتا ہوں کہ میرا تو جیک پاٹ نکل گیا ہے ایک قسم کا، جس میں آل آف اے سڈن جو ہے کہہ لیں کہ مجھے یہ میسج ملا. اور وہ میسج اتنا خوبصورت میسج جس میں ہاں تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ہلکا سا مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑی، کیونکہ میرا مائنڈ اسی طریقے سے ہے کہ ایک چیز کو فوراً ایکسیپٹ کرنے کی بجائے اس پہ ریسرچ کی جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جب اگر آپ کو وہ کنونس کرے گا میسج، اور جب آپ کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے کہ آپ کو دل کو جو بات ٹھکتی ہے وہ پھر اثر رکھتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا محنت اپنی طرف سے صرف یہ کرنی پڑی کہ اوپن مائنڈیڈ ہو کر اس میسج کو سننا. ٹھیک ہے، وہ صرف میں اگر آپ کو کہوں کہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں نے رکھا تھا. اس کے بعد ساری چیزیں کہہ لیں کہ خود بخود وہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی گئی. اپنا اگر میں کچھ کہوں تو وہ صرف یہ تھا کہ اوپن مائنڈ رکھتے ہوئے کہ رادر دین جو کچھ نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر جو بھی موجود ہے اس کی طرف جانے کی بجائے کہ لوگوں نے کیا سمجھا، کس نے کیا انٹرپریٹ کیا اس مشن سے ریلیٹڈ یا اس کہہ لیں کہ تعلیمات سے ریلیٹڈ، اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے دماغ سے انٹرپریٹ کیا اپنی ذہنیت کے لحاظ سے اور اپنے لحاظ سے، تو اس کو چھوڑتے ہوئے بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے کہہ لیں کہ خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور سعیدی نے جو ہے ہمارا بہت کرم نوازی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سعیدی کتنا ٹائم گزارتے ہیں اور کتنا وقت وہ جو ہے کہہ لیں کہ لوگوں کے کوشچنز لیتے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. وہی کام میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے کوشچنز پوچھتا تھا آہستہ 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 کہہ لیں کہ محفل کو اٹینڈ کرنے سے، اور جو میرے سوالات شروع میں تھے وہ آپ سمجھیں کہ اگر ایک 3 گھنٹے کی محفل ہوتی تھی اور میں اٹینڈ کرتا تو شاید شروع کے 1 مہینے میں 10-15 کوشچن ہوتے تھے ہر روز جو پوچھتا رہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 ٹائم آیا یا وقت آیا کہ ہر چیز خود بخود ہی وہ کھلتی گئی اور سعیدی نے ایسے کرم نوازی کی. جی اجیت بھائی، یہاں پر ہم ایک ایک اسٹیپ وائز آگے بڑھتے ہیں تو پھر مزہ آئے گا، ہے نا، سیریز جڑے گی. کہ پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ جو آپ کا جو پہلے گھر ہوا کرتا تھا یہ جو یا جو آج بھی ہے،
وہاں سے شروع کرتے ہیں, ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم سنی فیملی سے اور وہ پاکستان سے, ٹھیک ہے. وہ اسلام آباد میں میری کہہ لیں کہ اسکولنگ ہوئی, اور یونیورسٹی جو ہے وہ میں نے آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس کے اندر میں نے کی کمپلیٹ اپنی اسٹڈیز جو ہے. اور اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے جہاں تک تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے, میرے پیرنٹس میں فادر جو تھے وہ میرے ان کا پرنٹنگ پریس کا بزنس تھا, ٹھیک ہے. تو اس پرنٹنگ پریس میں ظاہر ہے کام کرتے ہوئے تھوڑا بہت جو ہے میں کبھی کبھار جتنا ٹائم ملتا تھا تھوڑا بہت کہہ لیں کہ انٹرسٹ لیتا تھا تو چلا جاتا تھا ان کے پریس پر جو ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیسے بزنس چلتا ہے اور یہ وہ اس طرح دیکھتے ہوئے. لیکن میرے فادر جو تھے وہ بہت اسٹرکٹ تھے, کہہ لیں کہ ایجوکیشن کے ریفرنس سے. ان کو یہ تھا کہ تمہاری فرسٹ پرائورٹی اپنی اسٹڈیز ہونی چاہیے رادر دین کسی اور چیز کی طرف جو ہے تم جاؤ. اور ہم لوگ 3 بھائی اور 1 بہن, تو فیملی جو تھی وہ 4 بچوں کے ساتھ ایک کلوز فیملی تھی, جس میں فادر کا یہ تھا کہ یہ آپس میں ٹائم گزاریں اور میرے ساتھ ٹائم گزاریں رادر دین کہ باہر گھر سے جو ہے نا جا کر ٹائم گزاریں. اور لیکن اسٹرکٹ یہ تھا ان کا کہ اسٹڈیز کے اوپر آپ نے فل کانسنٹریٹ کرنا ہے, اور ان کا ایک ہی فارمولا ہوتا تھا کہ پہلا بچہ اگر وہ ٹریک پہ چلے گا باقی سارے آسانی سے فالو کریں گے. تو اس میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں جب فادر کے پرنٹنگ پریس میں کبھی کبھار جاتا تھا تو اگر میں بتاؤں اگر 2 لائف کے 2 چیپٹر ہیں نا, ایک وہ ہے جس میں آپ کو کانشیسنس نہیں ہوتی یا عقل سمجھ نہیں ہوتی, لیکن آپ کو کہہ لیں کہ نشانیاں کچھ دکھائی جاتی ہیں, تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کو. اس میں یہ تھا کہ جب سرکار کا پاکستان میں جتنے بھی جگہوں کے اوپر جو پروگرامز ہوتے تھے اور جو ہے ان کے خطابات ہوتے تھے مختلف شہروں کے اندر, اور اس میں اکثر جو ہے نا لیاقت باغ کے اندر اور پاکستان جہاں پہ ہم رہتے تھے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر, وہاں پر بھی گیدرنگز ہوا کرتی تھی اور بڑی بڑی. تو اس میں یہ تھا کہ پرنٹنگ پریس پہ ہمارے کہہ لیں کہ اس کو پروموشن کے لیے پروگرام سے پہلے بینرز ہو گئے, اسٹیکرز ہو گئے, اسی طریقے سے جو ہے پیجز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں بننے آیا کرتی تھی. لیکن میں کیونکہ اسکول لائف میں تھا اور میرے فادر کا تھا کہ تم اپنی اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کرو, بس تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک بیک آف دا مائنڈ کانشیسنس میں ہے کہ یار میں نے یہ ہارٹ جس کے اوپر اللہ اندر لکھا ہوا ہے اس بیجز کو اور ان اسٹیکرز کو ان پوسٹرز کو دیکھا ہے اور اپنے پرنٹنگ پریس میں ہی دیکھا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ میرے فادر اتنا کہہ لیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے کہ دوسری چیزوں میں کانسنٹریٹ کریں, تو ہم اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہوئے, اور وہ تھوڑا سا ایک کہہ لیں گلمس جو ہے میرے ذہن میں ہے. اور میرے فادر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کچھ گیدرنگس میں جایا کرتے تھے اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ, اور مجھے جہاں تک ہے کہ وہ میرے فادرز نے وہ سرکار کی کہہ لیں کہ جو خطابات ہوتے تھے اس میں خود بھی وہ گئے ہیں اور سنا ہے ان کے بارے میں جو ہے نا سرکار کی تعلیمات کو. لیکن بعد میں کہہ لیں کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی پروپیگنڈا ہوا اور اس طریقے سے جو بھی نیگیٹو جو ہے کہہ لیں کہ چیزیں چلی, اس میں وہ آگے فردر انہوں نے پروسیڈ نہیں کیا مزید جو ہے, اور وہ کہہ لیں کہ گمراہ جو تصور ایک قسم کا اسپریڈ آؤٹ کیا گیا پاکستان میں, اس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے ایک قسم کا کہہ لیں کہ انہوں نے مزید پروسیڈ نہیں کیا تعلیمات کو سمجھنے کا یا کچھ بھی کرنے کا. اور خیر ہمیں تو اس ٹائم پہ وہ ان کا یہ تھا کہ تم اپنا اسٹڈیز میں کانسنٹریٹ کرو. they never shared anything کہ میں کہاں گیا تھا, کیسے گیا تھا, کیا تعلیمات ہوتی ہیں. ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ وہ انکریج کرتے تھے نماز پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت, اور اسی طریقے سے جو ہے 5 وقت کی نماز. کوشش کیا کرتے تھے کہ جمعہ تو ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لے کے جائیں, ہمیں پڑھائیں, اور اس طریقے سے جو ہے. تو وہ میری کہہ لیں کہ یہ لائف کا ایک چیپٹر تھا جس میں تھوڑا تھوڑا گلمس سرکار کے اور جو ہے نا اس مشن سے ریلیٹڈ, اسپیشلی دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا ان سٹیکرز اور پروموشن سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں تھا. پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ لائف جو ہے وہ ایک قسم کی ٹرن ہو گئی جس میں میں نے اپنی کہہ لیں کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی, اور اس آئی ٹی کی ایجوکیشن کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہوتے ہوئے میں پاکستان سے باہر جاؤں. پہلے تو 2 سال تقریباً میں نے جو ہے یو ایس بیس سافٹ ویئر ہاؤسز اسلام آباد میں تھے, وہاں پہ میں نے جاب کی. پھر آل آف اے سڈن جو ہے وہ
जापान से एक कंपनी थी जिनका ऑफशोर सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इस्लामाबाद में वो लोग भी काम करते थे। उसमें मेरी हायरिंग हो गई है, इंडक्शन हो गई। उन्होंने फिर 1 साल के लिए जो है मुझे अब स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो जापान में भेजा। तो होस्ट कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से वो मैंने फिर आप समझें कि 1 साल जो है वो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की, जॉब साथ-साथ करता रहा और उसके बाद जो है यानी कि मैं कह लें कि 3 साल तकरीबन वो जापानीज़ कंपनी में जॉब करने के बाद फाइनेंस के अंदर बैंकिंग सेक्टर में आ गया। तो आप समझ लें कि तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो ये तो एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कह लें तो और उसमें 2 सेट जो हैं कह लें कि 2 जो मैं कह सकता हूँ जिसमें एक में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडीज़ को प्रोफ़ेशनल एस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस या प्रायोरिटी देते हुए चलती गई कहानी। दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसा कह लें कि रास्ता और सबब और जिस तरीके से मैंने कहा कि वो जैकपॉट वाली सिचुएशन थी, वो बनी कि जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स ने जब उन्होंने मुझे कहा कि भई जो है अब ये सही टाइम है, आपको हमारे ख़्याल में शादी कर लेनी चाहिए, तुम प्रोफ़ेशनली सेटअप हो चुके हो, एस्टैब्लिश हो चुके हो, एज भी हो गई है। क्योंकि घर में मैंने जैसे कहा कि मैं घर में सबसे बड़ा था, मुझसे जो छोटा भाई था उनका भी जो है वो शादी का वो 1 साल का ही हमारा डिफ़रेंस है एज का। तो उस वक़्त पेरेंट्स ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने कहा कि ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग जितना अच्छा समझ सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है, और मेरे लिए जो सोच सकते हैं, इसलिए मैं आपको फुल अथॉरिटी देता हूँ। आप देखें, जो भी आप जैसे कहेंगे उस हिसाब से मैं कर लूँगा। तो मैंने वो जिस तरह थोड़ा-सा ज़िक्र भी किया था आई थिंक जश्न-ए-शाही के ऊपर जो है वो ऐसा हुआ कि सरकार का करम हुआ कि उसमें मेरी वाइफ़ जो है उनका अरेंज मैरिज हमारी हुई है, ठीक है? इवन दो कि मैं उस वक़्त 5 साल तकरीबन 6 साल जापान में हो चुके थे मुझे रहते हुए। तो उन्होंने जो है कह लें कि शादी के 2 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद तकरीबन जो है ना खुद सरकार की पिक्चर जो है वो मुझे दिखाई और उस वक़्त मुझे याद पड़ता है हम पाकिस्तान में ही थे, शादी के 2 हफ़्ते तो मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ जो है वो वापस आ रहा था ड्राइव करते हुए। तो बीच में रास्ते में ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए रुके किसी जगह के ऊपर रिफ्रेशमेंट के लिए जो है, तो उन्होंने उस वक़्त मुझे राडो वाली जो है ना सरकार की पिक्चर दिखाई और मुझसे ये पूछा कि आपको ये पिक्चर देख के कैसा लगा? तो अब आपको ये देखने की सोचने की ये बात है कि आप देखते हो और क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि भई सिर्फ़ पिक्चर देख के आपको क्या लगा या कैसा लग रहा है? तो मेरा जवाब ये था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं जानना चाहूँगा मज़ीद इनके बारे में, कौन है और क्या है? और इस तरीके से जो है ना मैंने सिर्फ़ इतना कुछ सवाल किया और वाइफ़ ने मुझे कहा कि मैं आपको जो है ना नहीं बताऊँगी या एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन ये है कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। जो है अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में जो है, इनके बारे में और जो भी मज़ीद जो है, तो उसके लिए जो है एक मीडियम अवेलेबल है, जिसमें महफ़िलें जो उस वक़्त आप याद हो जिन जो लोग एसोसिएटेड हैं तकरीबन मैं समझ लें 15-16 साल पहले की बात करूँ, 15 साल एट लीस्ट। उस वक़्त याहू मैसेंजर के ऊपर महफ़िलें हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हम जाएँगे तो उसके बाद आपको जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो फिर मैंने महफ़िल जो है वाइफ़ के साथ ही अटेंड करना स्टार्ट की। उस वक़्त हम लोग जो है कह लें कि शादी के बाद हांगकांग में बेस्ड थे। तो तकरीबन मैं जापान से रिलोकेट होके अपने जॉब के सिलसिले में हांगकांग आ चुका था और मेरी शादी जब हुई है तो वाइफ़ मेरी उन्होंने मुझे हांगकांग में ही जॉइन किया था। तो हम तकरीबन 10 साल के करीब जो है हांगकांग में रहे। लेकिन ये होता था कि हांगकांग की टाइमिंग ऐसी होती थी कि आप समझ लें सुबह 6 बजे के करीब महफ़िल अगर स्टार्ट होती थी ना, तो गुफ्तगू हो रही है और सईदी जो है क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। तो मेरे ऑफ़िस के टाइम के दरमियान साढ़े 8-9 बजे तक वो महफ़िल चलती थी। तो ये था कि रेडी होते हुए और जो है ऑफ़िस के लिए या नाश्ता और साथ-साथ महफ़िल भी सुन रहे हैं, वो बड़ी करम नवाज़ी थी कि वो टाइमिंग जो है ना वो मतलब ये चलती थी रेडी। सुबह-सुबह यानी कि आप समझ लें कि सबसे पहली जो शुरुआत होती थी दिन की, वो महफ़िल के स्टार्ट होके महफ़िल सुनने से और सईदी की आवाज़ सुनने से और जो भी तालीमात होती थी, उनसे स्टार्ट होती थी। और उसके बाद जो है दिन
सारा अपना ज़ाहिर है काम में और प्रोफेशनल उसमें चला जाता था, और शाम को जो है मतलब यानी कि फैमिली के साथ। तो आपने जिस तरह कहा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो स्टार्ट तो इसी तरीके से हुआ कि मेरे लिए जैकपॉट लगा मेरी वाइफ का मेरी बिल्कुल। लाइफ में आना। और वो कह लें कि मैंने सिर्फ ये, अगर अपने आप को कुछ कहता हूँ तो शायद मैं तो यही समझता हूँ पॉजिटिव कि अल्लाह ताला को कुछ इस तरह का सबब बनाना था कि मैंने अगर अपनी फर्माबरदारी के तौर पे अपने पेरेंट्स को अथॉरिटी दी कि आप समझ, मतलब है ये दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे लिए जो अच्छा समझ सकते हैं, ये जो भी जितना मेरे लिए उससे बेहतर कोई सोच नहीं सकता, इसलिए मैं आपको ये कह लें कि अथॉरिटी देता हूँ इस पूरी मामले में। उन्होंने अरेंज के लिए किया, और मैंने जिस तरह जिक्र किया था, इत्तेफाक की बात है कि बाद में उनको पता चला तालीमात के बारे में, और मेरी वाइफ और उनके भाई ये किस तरीके से जो है ये फॉलो करती हैं, और सरकार के बारे में तो उनको शायद कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा के रेफरेंस से पीछे से पता था या पहले से पता था, तो वो कह लें कि अगेंस्ट हो गए। अब वो मुझसे क्वेश्चन करें कि भाई हाउ कम यू आर फॉलोइंग दिस थिंग और दीज टीचिंग, क्योंकि हमने कभी आपको इस तरह का कुछ बताया नहीं या समझाया नहीं, या इस मामले में तो हमारी बात ही नहीं हुई, एंड वी कांट एक्सेप्ट दिस थिंग दैट यू आर फॉलोइंग दिस, कि हमें समझ नहीं आ रही इसके बारे में कि तुम किस तरीके से इसमें हो सकते हो। ये मैंने बहुत कहा देखें आप स्टार्ट करिए। जी, जी। हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि देखें, ये एक ऐसा मामला होता है कि जिसमें इम्तिहान तो तकरीबन सबका होता है, ठीक है, और किसी ना किसी तरीके बिल्कुल। से इम्तिहान होता है, ठीक है। और इस दुनिया में रहते हुए हमारे रिश्ते जितने भी बनते हैं, वही सबसे बड़े इम्तिहान, जिस तरह सईदी ने फरमाया है, औलाद सबसे का, पेरेंट्स का। जो रिश्ते और हैं वो हमारी फैमिली की ही तो है हाँ एग्जैक्टली, तो है वो ना? फैमिली के रिश्ते जो हैं वही आपका इम्तिहान बन जाते हैं। तो अब वो सिचुएशन इस हम्म। तरह की आई कि ये अरेंज मैरिज थी। जो मेरी छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी, उनकी जो क्लास फेलो थी, उनके नेबर्स थे मेरे इन लॉज जो है ना, ठीक है। तो लेकिन वो मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड्स थी, वो घर आती थी, उन्होंने हमें देखा हुआ था, हमारी फैमिली को देखा हुआ था। तो जब मेरी सिस्टर ने जिक्र किया कि हम भाई के लिए जो है वो रिश्ता देख रहे हैं, तो शी वॉज द वन इंट्रोड्यूस उन्होंने किया मेरी इन लॉज फैमिली को जो है। और बीच में यानी कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड के थ्रू जो है ये कह लें कि अरेंज मैरिज का सिचुएशन चल पड़ी थी। तो मेरे अब पेरेंट्स जो है, जब उनको पता चला कि यार मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ, और मैं महफिल अटेंड करता हूँ, और ये कोई ऑनलाइन महफिल होती है, और उसमें कुछ टीचिंग इस तरह की है जनाब के आप दिल के ऊपर अल्लाह अल्लाह और जिक्र कल्ब और इस तरह की सारी चीजें, तो मेरे फादर काफ़ी कह लें कि सरप्राइज़ हुए। उन्होंने कहा मेरे साथ जो है मुझे बिठा के, हाँ, अलबत्ता ये है कि मेरे फादर का शुरू से माहौल ऐसा था कि वो डिबेट और डिस्कशन वाला था, रादर दैन कि हाँ। फ़ोर्सफुली स्टिक के साथ वाला नहीं था। तो उसमें मैंने फिर उनको कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, हांगकांग से जो है, और आपसे बैठ कर बात करूँगा, क्योंकि फ़ोन पे तो इतनी लंबी तफ़सील से बात नहीं हो सकती। तो 2-3 दफ़ा उन्होंने बिल्कुल। कोशिश फ़ोन पे मुझसे बात करने की, लेकिन मैंने कहा कि मैंने 3-4 महीने बाद आना है, तो हम बैठ के आराम से फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं इस बारे में जो है। वो वही बात हुई कि जब मैं बैठा और उसके बाद डिस्कशन हमारी स्टार्ट हुई, मैंने उनको फिर बताया या उनसे डिबेट करते हुए, डिस्कस करते हुए मैंने कहा कि आपको मुझ पे कितना कॉन्फिडेंस है अपनी औलाद के तौर पे जो है ना, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हमारे अगर 4 बच्चे हैं, उसमें से सबसे कह लो कि हमारे लिए जो है कि रोल मॉडल के तौर पे तुम हो, क्योंकि तुमने प्रोफेशनली भी, स्टडीज़ के अंदर भी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रेफरेंस से भी जो है जितनी चीज़ें इस कम एज में सीखी और जल्दी से डिलीवर किया, वो उतना कोई भी और कह लो कि हमारे मेरे सिबलिंग्स में नहीं है। तो तुमने हमारी कह लो कि आसान कर दी चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि तुमने जब मेहनत की, एक डायरेक्शन राइट सेट की, तो तुम्हारे भाइयों को भी वो उन्हीं शूज़ में फ़ॉलो करना पड़ा, और बहन को भी जो है उसी लिहाज से। तो मैंने कहा कि आप ये समझते हैं कि मेरी सोच है, जो कि मुझे अच्छे और बुरे के बारे में पता है? और जवाब आया, जी हाँ, हमें बिल्कुल है। मैंने कहा आपको कभी मैंने किसी किस्म की कोई टेंशन दी हो स्टडीज़ से रिलेटेड, आपको टीचर से कोई आया हो मेरे
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब से मैं आया हूँ, किसी कंपनी की तरफ से, कोलीग से, मैनेजर से, फ्रेंड से कोई शिकायत किसी किस्म की सुनने की मिली हो, उन्होंने कहा नहीं हमें तो कभी इस तरह की नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आप ये मुझे बताएं कि अगर मैंने इवन स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती थी, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ने होते थे, आपके ख्याल में मैं कितना कह लें कि मेरा सेंसिबल डिसीजन अभी तक की लाइफ के मुताबिक थे? उन्होंने कहा सारे जी तुमने सही डिसीजंस लिए हैं, ये वो इस तरह से। तो मैंने कहा आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर मैं इन तालीमात को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ मजीद, तो मैंने रिसर्च नहीं की होगी इसके बारे में, मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल या मैंने इसके ऊपर जो है कह लें कि कोई होमवर्क नहीं किया, ये आप कैसे सोच सकते हैं? फिर उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं इसीलिए जो है हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है और तुम कैसे इस चीज के अंदर जो है ना। तो मैंने कहा कि देखिए आप जब इस्लाम को हम मुझे बताते थे, या जितना कुछ आपने बताया, और इसी तरीके से आप मुझे मॉस्क में लेके जाते थे, या जो जुम्मा के खुतबात होते थे, ये सारी चीजें कुरान पाक पढ़ाया और उसके बाद आप तर्जुमे का कहते थे कि उसके साथ पढ़ो, उस सारे मामले में मेरा शुरू से यही था कि मैं ये फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे कह लें इम्प्रूवमेंट अपने लिहाज से कि मैं यहाँ हूँ अगर आज स्टैंड कर रहा, 6 महीने साल बाद मैं कहाँ कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और मैं इवन अगर मस्जिद में इमाम साहब की मैं नमाज जुमे से पहले 1 घंटा खुतबा अगर सुनता हूँ, उससे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और उस लाइफ के अंदर जो है वो खुतबात में जितनी पुराने किस्से और जो है ना सुनाते हैं नबियों के, और जो है रुफ़का के, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बाकी जितने भी जो है वो कह लें कि खुलफा के, और हर सारे किस्से जो सुनाते रहते हैं बार 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 बार, उससे मुझे क्या फायदा पड़ रहा है, ये मुझे क्या चेंज आ रही है मेरे अंदर, ये क्वेश्चन एक किस्म का मेरे जहन में रहता था। और मुझे यही था, एक दफा मुझे याद पड़ता है कि नॉर्मली क्या होता है, आप रिलीजन जब फॉलो कर रहे होते हैं ना कोई आपके जहन में, कोई आपके चीज में, दिल में एक होती है कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या रोजा रख रहा हूँ, मुझे इसके रिटर्न और रिवॉर्ड के लिए आपका वो टाइम जो जिसमें आप दुआ करते हो, वो लिस्ट आपकी लंबी तैयार होती है, ठीक है। तो ये काम उस वक्त मेरे साथ भी था, लेकिन मुझे जो याद पड़ता है कि दिल का तसल्ली या सुकून उसी वक्त मिला था जब मुझे मैट्रिक की छुट्टियां जब हुई थी ना, जब मेरे जहन में, और मैं नमाज अगर पढ़ने जाता था, उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि मेरे अच्छे ग्रेड आ जाए, मेरा अच्छा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए या कुछ और हो जाए। सिर्फ वो एक ऐसा पीरियड था जिसके दौरान अगर नमाज पढ़ी तो एक दिल की बहुत सेटिस्फेक्शन या तसल्ली मिलती थी, क्योंकि मेरी कोई विश लिस्ट नहीं थी। तो आई वॉज नॉट डूइंग इट, वो जो भी नमाज और जो पाबंदी से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसलिए नहीं कि मैंने जो है अपनी एक विश लिस्ट दुआ के अंदर जो है सुनानी है और उससे गॉड से जो है उसके बारे में जानना है। तो जब ये तालीमात, जब मिशन की मुझे जो है सईदी की तालीमात और जो है गुफ्तगू से पता चला कि दिल अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ताला से ताल्लुक, अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ये तो एक किस्म का कह लें कि बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी ने जो है जो चीज रूह या कह लें कि दिल मांग रहा था, सीधा उसको हिट किया कि यार अगर मैं जा रहा हूँ मॉस्क में, या अगर मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, या मैं सिपारे पढ़ रहा हूँ, नेकियां और बदी और उसका जो है गिव एंड टेक, और कैसे अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, कैसे अपने आप को जन्नत के लिए टारगेट करना है, उस तरह की सारी चीजों से जो कि मेंटल सेटिस्फेक्शन जिनसे नहीं होती थी, उससे कह लें कि बचाकर जो असल टारगेट होना चाहिए, जो आपकी असल रीजन होनी चाहिए, जिसका आपकी प्रायोरिटी या फोकस होना चाहिए, वो किसी ने समझाने की कोशिश की, और वो उस इल्म से, वो तालीमात से समझ आया। फिर एक साथ साथ समझ आने के अलावा रोड मैप दिखाया गया कि भाई आप अपने आप को किस तरीके से खुद असेस कर सकते हैं, टाइम के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, वेयर डू आई स्टैंड, ठीक है। और मेरे अपने कैरेक्टर में, मेरे अपने जो है आप कह लें कि जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या चेंज आ रहा है और कैसे आ रहा है, उसको कैसे आपने असेस करना है, उसको कैसे एज अ लिटमस टेस्ट आपने यूज करना है, वो सारी चीजें आप समझ लें कि सईदी की जो है तालीमात से पता चली। तो मैं पर्सनली कभी भी सरकार से इन पर्सन नहीं मिला,
سوائے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے لائف میں ایک پہلا فیز تھا جس میں مجھے تھوڑا سا وہ دل اور اللہ اس میں لکھا ہوتا تھا، جو ہمارے پریس پہ پرنٹنگ کا کام ہوتا تھا، وہ ایک کانشیسنس میں مائنڈ میں ہے. لیکن جو بھی کچھ ملا ہے مجھے تو وہ سعیدی کی کرم نوازی سے، سعیدی سے ملا ہے، جس میں ہر طرح کی سینس، وہ چاہے آپ روحانیت کے لحاظ سے دیکھ لیں، چاہے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سارے ایسپیکٹس میں سکسیسفلی چلانا ہے، وہ ساری کہہ لیں تعلیمات، وہ ڈائریکشن سب سعیدی سے ملی. اب جیسے شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ میں کوشچنس پوچھتا تھا، آہستہ آہستہ سعیدی جواب دیتے تھے اور وہ سمجھ آنا شروع ہوتا تھا. پھر ایک سیکوینس جتنا جتنا آپ سنتے جائیں سعیدی کی تعلیمات کو، جو لوگ کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ کوشچنس کے بھی جوابات ایک قسم کے، وہ اگر آپ نے کبھی ایسا کوشچن سوچا تھا یا آپ کے ذہن میں کوئی آیا تھا، وہ سارے آپ کو جوابات سیکوینس آفٹر سیکوینس ملتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہی ہوا کہ جب سعیدی نے، اب میں کہہ لیں کہ 10 سال جب جتنے بھی عرصہ میں ہانگ کانگ میں رہا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سعیدی سے ملاقات کر سکوں. تو لکی اس لحاظ سے بھی میں رہا کہ میرا جو جاب کی نیچر تھی، مجھے لندن کام کے سلسلے میں آنا پڑتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پرسنل کہہ لیں کہ ہالیڈیز بھی جب ہوتی تھی تو پہلی پرائورٹی ہوتی تھی کہ یار یو کے چلے جائیں، جو ہے نا، مطلب یعنی کہ جتنا ٹائم جو ہے وہ سعیدی کی بارگاہ میں گزار سکیں کہ جو ہے وہ بہانہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا تھا. تو 10 سال آپ سمجھیں کہ اگر میں ہانگ کانگ میں رہا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید شادی کے 2 سال ہوئے ہوں گے یا 1 سال گزرا ہوگا. اس دوران پہلی دفعہ میری پھر سعیدی سے ملاقات ہوئی، اور وہ یہاں لندن میں جب آیا ہوا تھا وہ سعیدی سے ملاقات ہوئی. اور بعد میں پھر یہی ہوا کہ ایک دل کی طلب کہہ لیں کہ وہ بڑھتی رہی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کام کے بہانے سے لندن آنا ہوا، کبھی اپنا جو ہے کہہ لیں پرسنل جو ہے وہ ویکیشن کا بہانہ سے جو ہے نا لندن آنا ہوا. تو سال میں 2 یا 3 دفعہ کہہ لیں کہ یہاں آنا ہوتا تھا، تو ان پرسن بھی سعیدی سے ملاقات ہو جاتی تھی. اس دوران سعیدی نے پھر مجھے جب ایک ٹائم آیا اور کہا کہ واجد بھائی آپ ٹریول کرتے ہیں، اور جس طرح آپ سعیدی، آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشفق طریقے سے سمجھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ بھائی بھائی کہتے ہیں. وہ مجھے بھی واجد بھائی آپ آتے ہیں اور آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ مشن کا کام کرنا سٹارٹ کریں، ساتھ ساتھ اس کو ساتھ لے کے چلیں، جو ہے نا. تو وہ کرم نوازی ہوئی. جب سب سے پہلی دفعہ مجھے یاد ہے سعیدی نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو میں نے سعیدی سے پوچھا کہ سعیدی آپ کے خیال میں کہاں جانا چاہیے. تو آن لائن ہی رہتے ہوئے سعیدی نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہوائی جائیں، جو ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ، اور مشن کو لے کے جائیں، جو ہے نا، لیفلیٹس اور جو بھی آپ جو ہے نا وہاں پر مشن جو ہے وہ بیان کریں، اور لوگوں سے ملیں، ان کو جو ہے سرکار کے بارے میں اور تعلیمات کے بارے میں بتائیں. تو پھر یہ پہلا کہہ لیں کہ سفر جو ہے وہ مشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں سے ہوائی سے سٹارٹ ہوا تھا، جس میں ہم تقریباً 2 ہفتے کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا. پھر کرم نوازی یہ ہوئی کہ اس دوران مشن کرتے کرتے سمجھ آئی کہ یار پہلے بھی تو دنیا میں ٹریول کرتا تھا یا ووکیشنز کے لیے جاتے تھے، جو مزہ آپ کہہ لیں کہ مشن کرتے ہوئے آیا گھومنے کا اور دنیا دیکھنے کا، وہ کسی اور اس سے کمپیریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی کرم نوازی ہوئی کہ سعیدی نے جو ہے، جب ہم صبح اٹھتے تھے ہمارے دل میں ہوتا تھا کہ یار کتنے لوگوں کو ملیں گے، کتنوں کو ہم لیفلیٹ دیں گے، کوئی سرکار کے ڈیوائن سائنس کے بارے میں پوچھے گا، اس کو کیسے بتانا ہے کیا. یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سلسلہ چلتا گیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ جب ایک دفعہ ہوائی سٹارٹ ہوا، اس کے بعد ایشیا کے اندر ویتنام ہو گیا، کمبوڈیا ہو گیا، لاؤس ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے کوریا اور چائنا کے بہت سے ٹرپس، اور یعنی فلیپینز ہو گیا، بہت سے کنٹریز جو ہے ہانگ کانگ میں تقریباً آپ مزید سمجھنے کے 7-8 سال جتنے بھی سعیدی کے سے ملنے کے بعد اور ہوائی کے ٹرپ کے بعد موقع ملا تو وہ یہ کور کرتے گئے. پھر سعیدی کے کبھی اگر خود سے جو ہے کوئی ٹرپ ہوتے تھے یا ایکسپوز ہوتی تھی اس سائٹ پر، کہہ لیں کہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کی سائٹ پر، تو وہ بھی موقع ملا کہ ہم لوگ ہانگ کانگ سے چلے گئے تو اور سعیدی وہاں سے تشریف لندن سے لے کے جو ہے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کی ایکسپوز کے لیے تشریف لے کر آئے. تو مشن کرتے ہوئے سعیدی کو اور ایکسپوز کے اوپر اور اس طریقے سے اٹینڈ کرتے ہوئے وہ بھی ایک سیکھنے کا موقع ملا
کہ کیسے جو ہے یعنی کہ ایونٹس ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو اسپرچویلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے پلیٹ فارم سے یا ان پلیٹ فارم سے ایکسپوز وغیرہ کے تھرو کیا شیئر کر رہے ہیں ورسز ہم کیا شیئر کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا مطلب ان پرسن پریکٹیکل ایک قسم کا ایکسپیرینس ملا. اور سعیدی کی کرم نوازی ہے کہ سعیدی نے ساتھ ساتھ اس میں لے کر چلیں. پھر وقت آیا کہ ڈسکشن تو ہوتی تھی کہ یار ہم کب تک سال میں 2 یا 3 دفعہ چکر لگا کر ٹائم ان پرسن مل سکتے ہیں سعیدی سے. ایک وقت پھر آیا, ذکر تو ہوتا تھا سعیدی سے کہ سعیدی اگر کام کے سلسلے میں ہی ایسی کوئی کہہ لیں اپرچونٹی بن جائے کہ یہاں ریلوکیٹ ہو جائیں ہم لندن میں, تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے بھی میں کہتا ہوں کہ میں بہت لکی رہا کہ یہ کرم نوازی ہوئی, ایک اپرچونٹی اس طرح کی آئی اپنے ہی آفس کے اندر کہ ان کو یہاں پہ چاہیے تھا جو آئی ٹی / رسک کے ریفرنس سے بندہ, اور میرے جو ہے کہہ لیں کہ کمپنی کی طرف سے ریلوکیشن ہو گئی اور میں یہاں آ گیا اور سعیدی کے قدموں میں رہتے ہوئے جو ہے یعنی کہ ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ موقع مل گیا کہ یہاں ٹائم زیادہ سے زیادہ گزار سکیں. جیسے پہلے تھا اس میں تو ظاہر ہے یعنی کہ لمیٹیشن ہوتی تھی, آپ محفل تو سن سکتے ہیں, اٹینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ کرم نوازیاں ہیں کیا, وہ فضل کرم ہے کیا جو سرکار سے سعیدی سے جو آپ کو ملا ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ملی ادھر سے آپ کو ملی ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ صحیح. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب میں پہلی دفعہ سعیدی سے ملا تھا نا, اور اس وقت کہہ لیں کہ سب سے پہلی مرتبہ سعیدی نے کوشچن پوچھا کہ آپ ہانگ کانگ سے آئے ہیں اور کس طرح آنا ہوا اور کیسے ملنا چاہتے تھے, اور اس طرح سے جو ہے. تو مجھے یہ تو تھا کہ لوگ بھی ذکر لیتے ہیں ظاہر محفل میں اور سعیدی سے, تو میں ان پرسن فیس ٹو فیس جو ہے میں گزارش کر کے جو ہے ذکر لے لوں گا. تو ذکر میں نے اسی طریقے سے جو ہے سعیدی نے فرمایا کون سا ذکر لینا چاہیں گے. میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ سعیدی ایسے سے, تو سعیدی نے مجھے ذکر دیا. تو آپ سمجھ لیں کہ ذکر لینے کے بعد جو آپ کو کہہ لیں دلی تسلی یا جو سکون ملا نا, ٹھیک ہے, وہ والی فیلنگ میں اس وقت تک شاید میرا خیال ہے 26-27 سال ایج ہو گئی تھی, کبھی میں نے ایسا فیل نہیں کیا تھا اس طرح کا جو کہہ لیں کہ دلی سکون یا تسلی. اور ایک ہوتا ہے نا کہ لائف آپ کی تھم جاتی ہے یا ٹھہر جاتی ہے, جس میں آپ کو دنیا کی کسی بھی قسم کی ٹینشن آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی. یعنی وہ فیز سٹارٹ ہونے سے پہلے کی لائف اگر میں کمپیئر کروں ورسز وہ جو پیریڈ تھا جس پیریڈ میں جب ذکر مل گیا, اور اس کے بعد مجھے یاد ہے میں واپس جا رہا تھا اپنے ہوٹل کی طرف جو ہے نا, کیونکہ میں بزنس ٹرپ کے اوپر ہی آیا ہوا تھا جب پہلی دفعہ سعیدی سے میں ملا تھا, تو وہ محفل اٹینڈ کر کے میں واپس جا رہا تھا. لیکن وہ جو فیلنگ تھی نا, وہ کنٹینٹمنٹ جو آپ کہہ لیں کہ ایک تسلی, اطمینان, جس میں آپ دنیا کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہیں, اس میں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار میرے دل میں ہارٹ بیٹ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی چیز بن رہی ہے یا آپ کی کوئی ایسی, جس سے یہ ہے کہ آپ دنیا کی جتنی بھی ٹینشنز ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا تھا وہ آپ بھول چکے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو کافی اور اسٹریس بھی کافی رہتا ہوگا. ہاں, ذکر قلب ملنے کے بعد جب ذکر قلب چل گیا, آپ کا قلب ذکر کرنے لگا, تو اس سے جو اطمینان سکون ملا, یہ سکون صرف وہیں تک تھا یا ادھر بھی جا کر کے آپ کو سکون دیا؟ اینگزائٹی اور جو پریشر تھا اس میں بھی دل کے بعد جو ہے ظاہر ہے یعنی کہ آپ یہاں فیل کرتے ہو, کیونکہ ذکر قلب کے بارے میں تو یہی ہے کہ سب سے پہلے فیلنگ یہاں آئے گی, لیکن اس کے بعد جب آپ کی جو ہے کہہ لیں کہ ڈیوائن انرجی بننا شروع ہوگی اور وہ بلڈ سٹریم میں جس طرح سعیدی فرماتے ہیں ساری جسم کے اندر ہر طرف جائے گی, وہ آپ فیل کرو گے چینج جو ہے تھرو آؤٹ. تو میں نے اگر آپ کہیں مجھے کہ میں جاپان کے اگر میں 5 یا 6 سال
رہا تھا وہ میری بڑی کہہ لیں کہ ایک اسٹریسفل قسم کی لائف ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کتنا جانتے ہیں جاپان کا جو وہ لوگ ہیں, وہ کلچر جو ہے اٹس ویری ورکہولک کلچر. ٹھیک ہے, میں اگر صبح 8:30 یا 8:30 تک آفس کے ڈیسک پر ہوتا تھا, تو آپ سمجھیں کہ جاپان میں اکثر سائڈ ہفتے کے ریشیو بھی اندر کافی بڑا ہے ورک لوڈ کی وجہ سے. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو میں کہہ لیں کہ ہفتے میں 3 یا 4 دن تو جو ان کی آخری ٹرین ہوتی تھی نا, وہ میں لیتا تھا. وہ آخری ٹرین کب ہوتی تھی؟ رات کے 12:15 12:30 بجے کے درمیان. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ ہفتے کے اندر اتنا ٹائم جاب پہ یا کام پہ لگا رہے ہیں, تو وہ آپ کی وہ اسٹریس لیول کتنا ہوتا ہو. تو ڈیفینیٹلی وہ جو میں نے لائف اور ایک پیریڈ لگایا. نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. تو وہ جو پیریڈ ایک گزارا تھا, تو وہ اسٹریس لیول جو تھا, جب میں اس کو کمپیئر کیا, جب سکرے کا مل گیا اور اس کے بعد جو فیلنگ تھی, وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ یار اب جو مرضی ہو جائے, چاہے جتنی مرضی اسائنمنٹس ہوں, جتنی مرضی جابس ہوں, جتنے مرضی پیرلل پروجیکٹس چل رہے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بہت بہترین. یہ جو کرم نوازی ہے, ورک لوڈ انگزائٹی آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ ہے, لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال رہی ہے. لوگوں کا اینگر بڑھ رہا ہے. WHO کی جو ہے وہاں اس ویب سائٹ پہ جب جا کر کے دیکھیں گے کہ لوگوں کو سائیکوپیتھ کی پرابلمس کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگوں کو کس طریقے سے ڈپریشن لیول ہائی ہو رہا ہے, انگزائٹی بڑھ رہی ہے, سوسائڈ ریشیو بڑھ رہا ہے. تو یہ ذکر قلب جو آپ نے بتایا, اس کو ملنے کے بعد انگزائٹی گئی اور ڈپریشن گیا, اینگر گیا. تو اب یہ ساری چیزیں جب چلی گئی, اب ہمارا ورک بھی ایزیلی ہو رہا ہے, کتنے بھی پروجیکٹس مل جائے, کتنے بھی اسائنمنٹس مل جائیں, ملٹیپل ٹاسکنگ ایزی ہو جاتا ہے, جیسا کہ آپ کی گفتگو سے واجد بھائی پتہ چل رہا ہے. اور سب سے بہترین چیز, ایک تو یہ تو ہو ہی جاتی ہے گھر کے باہر, لیکن گھر کے اندر بھی ایک پیس قائم ہو جاتا ہے کہ ہم جو اپنی فیملی کے ساتھ کہ اینگر اگر ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے, حسن اخلاق رکھنے کے لیے کہا گیا ہے حدیثوں میں. اور ہم کامن طریقے سے جب عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹس کے جو کورسز چلتے ہیں, جب اس میں جاتے ہیں, تو وہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ کو ٹاک ایسے کرنی ہے, آپ کو بیٹھنا ایسے, آپ کو ہر چیز ایک ایک چیز سکھائی جاتی ہے, تمام ایتھکس سکھائے جاتے ہیں, پریکٹس سکھائی جاتی ہے. صرف ایک سیکرٹ قلب. وہ لیکن آپ وہ وہی بات ہے کہ صحیح, ہاں چینج. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں, یہ ایکسٹرنلی امپوز کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کہہ لیں کہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر تم اس سوسائٹی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو, تو دس از ہاؤ یو شوڈ کنڈکٹ یور سیلف. آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلیں. اگر آپ سکسیسفل فیملی میں چلنا چاہتے ہو, تو ایسے لے کے چلیں. یہ ساری چیزیں باہر سے دکھائی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں, یہ آپ کو کہہ لیں کہ ایک ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں. لیکن جب ذکر قلب مل جاتا ہے, تو یہ وہ ہوتا ہے نا, جس طرح فرمایا ہے کہ اندر سے ساری چیزیں اپروٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو ان چیزوں کو باہر سے سمجھنے کی اب ساری چیزیں ہے نا, اندر سے اب نکل رہا ہے. صحیح بات ہے. اب سورس ہمارے اندر ہے, اللہ کا جو نام ہے, جو ذات ہے, اس ذات کا نور ہمارے اندر ہے. اب وہ اندر سے وہ جو تار جڑ گئی ہے مرشد سے کے قلب سے, اب ادھر سے چیزیں آ رہی ہیں, ہے کہ نہیں؟ حقیقت. اب اندر سے ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں, نہ کہ باہر سے اندر جا رہی ہیں. تو کریٹیوٹی اندر سے آتی ہے, نہ کہ باہر سے. باہر سے صرف ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. واجد بھائی, am I right؟ باہر سے صرف ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. ہاں, دوسرا یہ بھی ہے نا کہ باہر کی چیزیں ہوتی ہے نا, ہاں, اور باہر کی چیزیں بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ تو آپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہہ لو کہ فیس ماسک یوز کرو گے دوسرے طرح کا, ٹو لک لائک اے رول ماڈل, بٹ ویری ویری ٹیمپریری سچویشن, رائٹ. جیسے ہی کوئی آپ کا کہہ لیں کہ لوور سیلف سے کوئی امپلس آئی ہے آپ کو,
کوئی اس نے اشارہ کیا آپ کے نفس نے, تو آپ کا وہ جو کیریکٹر ہے وہ سارا آل آف سڈن اٹ ول چینج آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ ماسک اتر جائے گا, 60 ڈگری گھوم جاتا. ہاں وہ ماسک آپ کا اتر جائے گا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپریری ایک سچویشن ہوگی جس کے اندر جو ہے رادر دین کہ آپ کے کیریکٹر میں آپ کے وہ جو ہے ایسنس کے اندر شامل ہوئے بغیر, وہ صرف ٹیمپریری سچویشن ہوگی جس میں کسی نے اگر آپ کو تھوڑا بہت پنچ کیا, پش کیا, کوئی سچویشن آپ کے کنٹرول سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی آپ کو, جس میں آپ کا لوور جو نفس آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ تو کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, وہیں آپ اپنا جو ہے ٹیمپر, اپنا جو ہے کہہ لیں کہ جو بھی آپ کا ایک اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ تھا وہ سارا چینج ہوتا ہے, اور پیپل ول گیٹ سرپرائز. اور اسی طریقے سے آپ کی فیملی ہو, چاہے آپ کے کولیگس ہوں, فرینڈس ہوں, دے ول آف کورس گیٹ سرپرائز. اور یہی ہوگا کہ وہ مطلب ہے آپ کے ریلیشن شپس وہاں پہ امپیکٹ ہونا شروع ہوگا ان کو. اب اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے یا ایسا آپ کو سورس جو آپ کے اندر کہہ لیں کہ چینج اندر سے لے کر آئے, جس کی بیسس پہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے, وہ اپنے آپ کو کہہ لو شو آف کرنے کی کہ یو آر بیسکلی آن یور ٹو آل دا ٹائم, اینڈ آل آف اے سڈن جب بھی نفس کو موقع ملے آپ کی وہ جو ساری جتنی کی کرائی تھی وہ پانی میں مل جائے, اس سے بہتر ہے آپ تھوڑی سی محنت کریں. روحانیت آپ کو اور یہ ذکر قلب اور نور جو ہے وہ آپ کا سارے معاملات کو سیدھا کر دے گا, چاہے اس میں آپ کا پروفیشنل جو ہے آپ کا بیہیویئر ہو, چاہے آپ کا سوشل بیہیویئر ہو, فیملی, فرینڈس اور جتنے آپ کے سرکل میں ہیں, چاہے آپ کا وہ کہہ لیں کہ روحانیت کے ریفرنس سے اسپرچل بیہیویئر ہو, ہر چیز کو وہ چینج کر دے گا. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ وہ آپ کے دل میں جو جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جو کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, مطلب ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. اب وہ بات تو حدیث کے مطابق جو ہے وہ ذکر قلب وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہی ہمیں تعلیمات بتاتی ہیں. اور یہ چیز اگر آپ اس پہ فوکس کر لیتے ہیں اوپن ہارٹیڈلی, آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے, اور اگر آپ کا دل نہیں بھی مانتا اور آپ کی کنونس نہیں ہوئے ہیں, تعلیمات آپ نے سمجھی نہیں ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ٹیمپریری ہوگی. پھر آپ اپنا ٹائم لیں, اپنے آپ کو جو ہے مطلب ہے سیٹسفائی کریں کہ یار میرے اگر کوشچنز ہیں, کوئی شکوک و شبہات ہیں, ان کو کلیریفائی کر کے, اور اس کے بعد کیونکہ ابھی یہی جب سیدی فرماتے ہیں اور جو سرکار کی تعلیمات ہیں کہ آپ کے پاس کسوٹی ہونی چاہیے اصل اور نقل کو جاننے کی, اور اصل اور نقل کو جاننے کی وہ کسوٹی جو ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو جواب مل جائے گا. وہ آپ کا ٹیسٹ آپ کریں, آپ جو اپنا جب سیٹسفائی ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہے مطلب یعنی کہ اس راستے کے اوپر چلیں. ہاں اگر کوئی اتنا کہہ لیں کہ وہ ہے اوپن مائنڈیڈ ہے, جو کہتا ہے کہ یار میں پہلے لے لیتا ہوں ذکر کا, اگر یہ چل پڑا تو پتہ چل جائے گا مجھے اسٹریٹ اوے, کیونکہ یہاں پر تو شارٹ کٹ پورے کا پورا ہمیں اتنا آسان کر کے بتایا گیا ہے کہ 12 سال کا چلہ اور جناب جو بھی چیزیں, ہاں ایگزیکٹلی. تو وہاں مرشد کے قلب سے آپ کا قلب جڑا, ٹھیک ہے, وہ جو وائر ہے وہ جو باطنی وائر ہے وہی تو ہے صراط مستقیم, اور ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اور بندے کے بیچ میں جو کنیکشن ہے ولی و مرشدہ. اگر ہم کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر ہمیں کسی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہرگز ہم نہیں عطا کرتے کیا؟ ولی و مرشدہ, ولی مرشد ادا کرتے. ہاں بالکل, مرشد وہی بنے گا, پہلے ولی بنے گا, اس کے بعد مرشد بنے گا. کٹیں گے یہیں سے. اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ چنے, اللہ کی طرف سے اگر ہے تو دل کے تار کو چھیڑے گا اور اس کو جو ہے اللہ سے جوڑ دے گا. مرشد جڑا ہے سے, اور آپ کو خود سے جوڑ کر کے وہ رب سے جوڑ دے گا. صحیح بات ہے, بالکل حقیقت ہے. مجھے لگتا ہے مرشد ایک بندے اور رب کے بیچ میں ایک جو ہے ٹرانسفارمر کے جیسے ہے, جو ٹرانسفارم کرتا ہے ہمیں, ہمارے نفس کو ٹرانسفارم کرتا ہے, ہمارے قلب کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے, اس کے جو درجات ہیں اس کو بلند کرتا ہے, اور رب کے دیدار تک لے کر کے جاتا ہے.
صحیح بات ہے. جو بھی منزل آپ کو چاہیے نا وہ وہیں سے کمپلیٹ ہوگی جب آپ کے پاس جو ہے حقیقی طور پر ایک ولی مرشد جو ہے آپ کو کامل مرشد جو ہے ہوگا اور وہ آپ کو لے کے چلے گا, وہ آپ کو ڈائریکشن دکھائے گا. ورنہ جو ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہاں پر, وہ جس طریقے سے سب لوگ لگے ہوئے ہیں وہ نیکی اور بدی کے چکر کے اندر اور جنت سے کے اندر ہاں جانا ہے اب اور وہ ہے نا دوزخ ثواب کیسے کے بچاؤ چکر میں کرنا پوری ہے امت وہ. پھنس گئی ہے کہ ہاں, قرآن اور شریف اس کی اتنی معاملے میں آیتیں پڑھ لو ثواب مل جائیں گے, کاؤنٹ کر کے وہ ثواب رکھ لیتے ہیں اپنے اندر. ہاں اب بالکل وہ صحیح بات. ثواب کا کیا فائدہ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو قلب سلیم لے کے آیا حساب کتاب کے دن, جب حساب صحیح بات. کتاب ہوگا قلب سلیم لے کر کے جانا ہے, کامیابی کی گارنٹی ہے. اور قلب سلیم کہاں سے مل رہا ہے؟ یہیں سے مل رہا ہے, صحیح سرکار بات. امام مہدی گوھر صحیح کے در سے مل رہا ہے. اور وہ در کیا حقیقت. ہے؟ سعید مسل گوھر صاحب کے جو لائیو جو وہ ہیں بالکل خطابات ہیں, جو گفتگو ہے اس میں آنا اور ان کو اس گفتگو میں بیٹھنا سننا. بالکل بالکل لوگوں کے حقیقت. نفس کے تزکیے لطیفہ انا کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں, لوگوں بالکل. کو شعور عطا ہو رہا ہے. ہاں تو رب کی ایگزیکٹلی. طرف سے وہ ہیں, اس کا سمپل سا وہ ہے کہ ان کی بات لوگوں کے قلوب میں ہی نہیں پورے روح میں اتر جاتی. اتر جاتی ہے. میں بہت یہ سارے لوگوں سے حقیقت یہی. گفتگو ہماری یہ تمام جو ہے مشاہدات ہم نے کیے گفتگو کے دوران, ہاں نہیں اور اس میں ابھی بھی تو کر آپ رہا ہوں آپ سے گفتگو کے دوران. صحیح بات ہے, اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. جب آپ سعیدی کی گفتگو سنتے ہیں, چاہے وہ آپ کا اپنا ذاتی سوال ہو یا کسی اور سے نے سوال پوچھا ہو یا کوئی سعیدی اپنی طرف سے نقطہ کوئی سمجھا رہے ہو, اس سے بہترین آپ کو کہہ لیں ایکسپلینیشن اور اتنی ڈیٹیلڈ کنونسنگ ایکسپلینیشن کہیں سے مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو نہیں اس مل میں تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہیں اور سے جائے کتابی صورت میں یا کسی کے الفاظ کے صورت میں جو ہے آپ کو وہ ایکسپلینیشن جو سعیدی فرماتے ہیں, جو بتاتے ہیں, جو آپ کے دل اور روح میں ہر طرح سے اتر سکتی ہے, صلاحیت کر ملے سکتی ہے, وہ ملے. نالج. اب کوئی کہتا ہے کہ ذکر قلب جو ہے ذکر جہر کرو, اللہ اللہ, ٹھیک ہے, کسی نے بول تو دیا کرنے کو, آپ زبان سے کر رہے ہو. وہ جب سعیدی بولیں گے تو اس کے ساتھ کرم نوازی بھی ہوگی, فیض بھی ہوگا, اجازت بالکل ہوگی, اور وہ ایسے سیدھا دل پہ جا کر کے روح پہ بات جا کر کے اترے گی. تو بالکل وہ ایسی. اللہ کی طرف. اور عالم حق کی نشانی کیا ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے سینوں میں قرآن کی آیتیں داخل کرے. بالکل حقیقت حقیقت ایسا ہی نفس ہے. کا تزکیہ ہوں, یہی بالکل ہے. یہی ہے حقیقت ہے. تو یہ تو جو اب ہم نے جس طرح بات کی, میں تھوڑا سا اپنا بھی شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے پہلے شروع میں سٹارٹ کیا تھا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہم لے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, چاہے اس میں ہماری اپنی کہہ لیں دنیا ہے اور اس میں ہمارا پروفیشن ہے اور اس میں مشن ہے, یہ ساری چیزیں. تو دیکھیں یہ بہت میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس میں ہاں آپ کے امتحان ضرور ہو سکتے ہیں, جس میں اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کو فیملی کی طرف سے جو اپنے پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے چیلنج آ سکتا ہے, یا پارٹنر کی طرف سے چیلنج آ سکتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ آپ کو کسی اور فارم میں جو ہے فائنینشلی جو ہے کچھ بھی چیلنج آ سکتا ہے. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, پرائورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کو جو بھی آپ کو چیلنج آ رہا ہے اس سے آپ آنکھ نہیں بند کر سکتے اور آپ جان اس طرح سے چھڑا رہے ہیں کہ بھئی میں اس سے بالکل ہی اپنی جو ہے نظر جو ہے وہ ہٹا لیتا ہوں تو یہ چلی جائے گی. وہ چیلنج جو بھی ہے آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میرے پیرنٹس کی طرف سے مجھے چیلنج کیا گیا اور ان کو میں نے پھر ڈیٹیل میں بتایا. ہاں ایک سٹیج ایسی بھی آئی جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اس سٹیج پہ جا چکا ہے, یا اس کے پاس جو علم آ چکا ہے وہ صحیح کہاں سے آیا ہے. سعیدی کی کرم نوازی جو بھی سپیچز اٹینڈ کی تھی, اب وہ بات کریں حدیث کے لحاظ سے چاہے وہ قرآن کے لحاظ سے, میرے پاس جو جواز یا کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن ہوتی تھی یا ان کو کہہ لیں کنونس کرنے کی, وہ مجھے کنونس نہیں کر پا رہے تھے میرے فادر. ایک ٹائم آیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کسی اپنے جو ہے کہہ لیں کہ عالم کے پاس لے کے چلوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کروا لیں عالم سے بھی ڈسکشن, اگر آپ کے عالم جو ہے اس معاملے میں مجھے کنونس کر سکے تو
یہ آپ کی کہہ لیں کہ وہ ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی اس معاملے میں جو ہے نا، ورنہ آپ جو ہے میری جو ہے تعلیمات کی فتح ہوگی. تو میں نے تو ان کو کھلا چیلنج ایک قسم کا دے دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یار جب میں یہ فادر سے جو گفتگو کیا آپ نے بہت بہترین مجھے یہ لگا کہ آپ کے فادر کے بیچ میں ایک ٹاپک ہے، اس کے بیچ میں ایک آپ کی مختلف رائے ہے اور ہمارے گارجین کی، ہمارے پیرنٹس کی مختلف رائے ہے. تو رائے کے اوپر گفتگو آپ بھی کرنے کو تیار ہیں، پیرنٹس بھی کرنے کو تیار ہیں. لاٹھی ڈنڈا لے کر کے نہ آپ کی پٹائی ہوئی اور نہ ہی آپ نے بدسلوکی کری، ہے نا. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نرم دل ہی کر سکتا ہے، اور ذکر قلب جب لوگوں کو ملتا ہے تو وہ نرم دل کو نرم بناتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور اس میں دیکھیں کہ فورسفلی تو کوئی بھی چیز آپ کسی پہ فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور میرا تو ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ 18 ایئرس کے بعد جو ہے انسان کہہ لیں کہ لیگلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس میں آپ کو اس کو اسپیس دینی چاہیے. اور ڈیبیٹ ہمیشہ تعلیمی لحاظ سے ہونی چاہیے، نہ کہ کہہ لیں کہ فورسفلی ہونی چاہیے. اس میں جس طرح ذکر کیا کہ میں نے پیرنٹس کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنے اس کے کہہ لیں ذمہ دار ہوں گے آخرت کے دن جو ہے نا، اور جب یوم محشر لگے گا اس میں میں یہ نہیں کہہ سکوں گا یا کہوں گا کہ بھئی کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا تھا تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے جو ہے میں اس راستے میں چلا ہوں. یا آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے اس راستے میں تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ اگینسٹ ہو گئے یا ہم اس کے حق میں چلے گئے. تو آپ لوگوں کو اپنا اپنا راستہ ہے اور اپنا اپنا جو ہے یعنی کہ ہم لوگوں نے جواب دینا ہے. اس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یا جو سوچتے ہیں جو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ کا یہ ہے کہ آپ اس میں سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار صحیح ہے، یہ معاملہ صحیح ہے. کیونکہ میرا سوچنے کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. میں نے کہا کہ میں 5 نماز اگر پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں یہ وہ، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو یہ بھی کوشچن پوچھتا ہوں کہ اس سے مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے، یا میری زندگی میں یا میرے کیریکٹر میں یا میرے اندر کیا چینج آ رہی ہے. میں اپنے آپ کو ساتھ ساتھ اس امپروومنٹ کے کہہ لیں اسیسمنٹ کے طور پہ ساتھ ساتھ اسیس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی بیسس پہ مجھے انڈورسمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اس لائف میں یہاں رہتے ہوئے، رادر دین کہ میں پوری زندگی اپنی اسی طریقے سے گزار دوں، اسی کہہ لیں کہ اس کانفیڈنس میں کہ ہوپ فلی میرے جو اعمال کا جو پلڑا ہوگا اس میں میری نیکیاں اور جو میرے گناہ ہیں اس میں نیکیاں اوور کم کر لیں گی اور میں جو ہے مطلب ہے اس میں وہ ہو جاؤں گا. اور پھر دوسرا یہ نہیں ہے نا، یہ تو گیس ورک چل رہا ہے. گیس ورک میں وہاں پہ پھر ڈیپینڈ ہو جائیں گے نا کہ میدان محشر میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو حساب کتاب کے دن قلب سلیم لے کر آیا. تو اس نے تو سیدھا کہہ دیا ہے قلب سلیم لے کے آنا، میدان محشر میں آنا. تو ٹرائی کرو، کھوجو ولی مرشدہ. تم جب کھوجو گے تو اللہ کی مدد پہنچے گی. تم جب ڈھونڈو گے، تم جب سرچ کرو گے، جب تو رب کی مدد تم تک پہنچے گی. سمپل سی بات ہے. صحیح بات، بالکل ایسے ہی حقیقت ہے. جو مجھے آپ کی اور پیرنٹس کی جو گفتگو تھی اس سے مجھے بہت ایک چیز سیکھنے کو ملی، اور باقی تمام چیزوں سے. اور ضرور میں امید کرتا ہوں کہ ویورز کو بھی اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی بھی گفتگو میں نا اتفاقی ہو جائے ایک مسئلے پر، ہمارا اور پریوار کا دو رخ ہو جائیں، تو ہمیں بیٹھ کر کے آرام سے اس سمجھانا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں غصہ کرنا چاہیے، نہ سامنے والے کو غصہ کرنا چاہیے. اگر سامنے والا غصہ کر بھی رہا تو ہمیں اپنے ظرف کو بڑھا کر کے، ہمیں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ وہاں پر کام ڈاؤن ہو کر کے انہیں سنیں اور ان کا جو نظریہ ہے سمجھائیں. کہ کوشش کریں کہ آپ کا یہ نظریہ ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے. یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے. حضور علیہ السلام آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پریکٹس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تمام اولیاء کی پریکٹس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پریکٹس میں ہے. تمام جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی
प्रैक्टिस में है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और साईं सहेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, तमाम जितने भी औलिया किराम हुए और उन सबके प्रैक्टिस में ये सारी चीजें रही। तो सिंपल सी बात है कि हमें इस दुनिया में भी रहना है और कल्बे सलीम भी लेकर जाना है, जबकि कुरान में हुक्म आ गया कि हाँ अब आप कल्बे सलीम लेकर के आएंगे कामयाब हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इस चीज की कोशिश जरूर करेंगे कि उन्हें भी कल्बे सलीम हासिल हो, और जिसका जरिया सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के दर से मिलेगा, सईदी यूनुस अल गौहर साहब के फैज और करम से मिलेगा, उनकी सोहबत से मिलेगा। ये कितनी बेहतरीन चीज है। आज के दौर में 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और रूहानियत सीखने का घर घर में हमारे मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं और तमाम गैजेट्स मौजूद हैं कि यूट्यूब हम देख सकते हैं, सईदी को लाइव सुन सकते हैं। और लाइव जब सुनेंगे तो वो फैज, करम, नमाजिया, नफ्स का तज़किया, तमाम आपके सवालात जो दिल में आ रहे हैं उसका भी जवाब आप देखेंगे कि सईदी उसी वक्त अता फरमा रहा है। बिल्कुल। तो ये इस दुनिया में 21st सेंचुरी में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है कि हम सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के ज़माने में सईदी यूनुस अल गौहर साहब के सोहबत पाने का मौका मिल रहा है। मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सोहबत का ज़रूर फ़ायदा उठाएं जी, और ना कि मुखालिफत करें बल्कि समझने की कोशिश करें। अभी हमने सुना वाजिद भाई से कि किस तरीके से पेरेंट्स के बीच में दो वो बन गए, व्यू बन गए और उसको उन्होंने सॉल्व किया अच्छे तरीके से कि चलिए ठीक है आप अपने चले मैदान महशर में कामयाबी अगर जिसको मिलनी होगी उसको मिल ही जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर मैं गुमराह हो जाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि आपको उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैदान महशर में इंडिविजुअल सवाल होंगे कि हमारा क्या है, क्या आप लेकर के आए हो, हमारा अमाल नामा अलग होगा, आपका अमाल नामा अलग होगा। तो हमारा हिसाब किताब हमारे साथ होगा, आपका हिसाब किताब आपके साथ होगा। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हमने अभी सीखी हैं, बहुत बेहतरीन सीखी हैं। वाजिद भाई हमारा जो है लास्ट ये क्वेश्चन होगा आपके लिए कि इसके बाद हम काम करेंगे आज के हमारे सत्य की तलाश प्रोग्राम का, जो कि हम सच तक पहुंच चुके हैं कि किस तरीके से आपको अल्लाह ताला का फैज़ो करम हुआ और आपका कल्ब जाकिर बना और आप जो एंजाइटी का प्रेशर था, काम वर्क का प्रेशर था, वो तमाम चले गए और आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। विदाउट मेडिसिन आप वर्क कर रहे हैं, ओवरलोड कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी भी आप बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, आप इस वक्त सामने मौजूद हैं और अपना वर्क भी कर रहे हैं। आज भी आपने वर्क लोड किया होगा और तमाम असाइनमेंट्स आपने पूरे करे होंगे। किस तरीके से ये बहुत बेहतरीन आपसे गुफ्तगू रही वाजिद भाई। ये अल्लाह का करम है कि हमें ये गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है। करम नवाजियाँ किसके किसके ऊपर हो रही हैं, सत्य की तलाश प्रोग्राम में वो लोग आते हैं, अपनी जुबानी बताते हैं, लोगों को पता चलता है और लोगों को ये एक वक्त आना ही है कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना ही है, जा ही रहा है और लोग अल्लाह से जुड़ सके और फैज़ करम हासिल कर सके। अल्लाह ने उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, सरकार गौहर शाही हैं उनके बीच, चांद से मदद मांग सकते हैं। अल्लाह टीवी पे नंबर चल रहे हैं, जिक्र कल्ब आप ले सकते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ना धर्म परिवर्तन करना है, ना रिलीजन आपको छोड़ना है। आप हिंदू हैं, आप हिंदू रहें, आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम रहें, आप सिख हैं, आप सिख रहें, आप ईसाई हैं, ईसाई रहें, आप यहूदी हैं, यहूदी रहें, आप नास्तिक हैं, अथीस्ट हैं, आप अथीस्ट रहें। नो इशू, नो प्रॉब्लम। किस कम्युनिटी से आते हैं, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कोई भी जेंडर हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। रब की बारगाह में सिर्फ एक चीज चलती है, ख्वाहिश है, आजा, मिल जाएगी। सिंपल सी चीज है। तो मैं आपसे
تمام ویورز کے لیے ایک میسج چاہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر آپ میسج دیں, اسٹرانگ میسج, بہترین, جو لوگوں کو بینیفٹ کرے. جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا سب لوگوں سے کہ دیکھیں ہم لوگ اپنے اس وقت جو ہے گولڈن اپرچونٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ بہت ہی آسان طریقے سے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہم اپنی فلاح پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں ساتھ ساتھ سوائے اس کے کہ آپ کی آنے والی زندگی یا جو ہے آخرت کی زندگی کے علاوہ یہاں پہ رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم سکسیسفل اور ایک کہہ لیں کہ جو زندگی گزار سکتے ہیں, اس کی 360 ڈگریز میں ہمیں ایکسپلینیشن اور گائیڈنس سیدی یونس الگوہر کی طرف سے مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ایسپیکٹ کو جس طرح سے دوسرے ریلیجیس اسکالرس کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے اسی سائڈ کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں یا گائیڈنس دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو 360 ڈگریز میں آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے ہر ایسپیکٹس کو کور کرتے ہوئے. تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اوپنلی ایک اوپن ہارٹ کے ساتھ اس میسج کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور ساتھ میں خود سے محنت یہ آپ نے صرف کرنی ہے کہ ہمیں جب ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی پروگریشن کے لیے کیا کرنا ہے, صرف اور صرف مشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ مزید سے مزید اپنی آپ کہہ لیں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں روحانیت کے اندر, تو یہ تو بہت بیسک سی کہہ لیں کہ سمپل جو روڈ میپ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ مرشد موجود ہے ہمارے پاس, کامل مرشد جو ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے, 360 اراؤنڈ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے. ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے, اس مشن کو سمجھنا ہے, اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, چینج لانی ہے, اور اس کے بعد اس مشن کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے. جتنا ہم زیادہ اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری روحانیت میں ترقی ہوتی جائے گی اور مزید ہم اس سے آگے جاتے جائیں گے. تو اس سے کہہ لیں کہ سمپل اور بیسک فارمولا کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی تاریخ میں مثال یا نظیر ملتی ہے. تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ واجد بھائی, آپ تشریف لائے حق ستیہ کی تلاش میں, اور لوگوں کو آپ کے گفتگو سے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے, سرکار کے کرم سے, سیدی کی کرم نوازی سے لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہوگا. لوگوں کو بہت ساری چیزیں لرننگ میں آئی ہوں گی. پریکٹیکل ایکسپیرینسز جاننے کے بعد ہم کس طریقے سے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود تھے واجد بھائی. جی تو فرسٹ آف آل ہم یہ جاننا چاہیں گے مزمل بھائی کہ بیسک جو چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے, کب سے آپ نے کس ذہن میں یہ آیا کہ آپ کو اسپرچول سائنس کے بارے میں جاننا چاہیے, انٹرسٹ کب سے آیا؟ یو کین اسپیک ہندی, اردو, انگلش, واٹ ایور یو وانٹ ٹو اسپیک. I'll speak in English. اوکے. So basically from a young age, we would go to, when we would visit darbars in Pakistan, and whenever we'd sit as a family, we would speak about Wali Allahs and stories of Ghaus Pak, Baba Bulle Shah, and so when we would hear these stories and how they were connected with Allah, it would obviously make you want to think that how do people get to this stage where they connected with Allah and they become wali of Allah's. So hearing these stories, there was always something in me that said, I want to find the true path as well. And so that's how the interest came. And it was, dad, my dad, my father, had already met Sarkar before Ghaibit. So that was like a big That's great. That was a big thing for me. But after Ghaibit, we didn't know much about Sayyidi. So I knew Sarkar, but I just thought of Sarkar as a wali. I didn't know much about, Sarkar being Imam Mahdi or something. But so when Dad still, obviously because they had heard Sarkar's Taaleem,
they would tell us from a young age that there is something called zikr qalb, where your heart starts beating in the name of God. But because we didn't take zikr from someone who we knew had ijazat to give zikr, it was something we were still like unsure about until we came to Alra TV. So yeah. بہترین، زبردست. اور آپ کی جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن رہی اس کا کیسا رہا؟ وہ کہاں پہ آپ نے اور کیا آپ نے ایجوکیشن کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے؟ So I went to primary school, after that high school, got GCSEs. After that went to college. I did a bit of IT in college, but then I didn't really want to study, so I just started working. اوکے صحیح ہے. جی. صوفیہ کی جو تعلیمات رہیں مزمل بھائی، میں آپ کو حیدر بھائی کہنا پسند کروں گا. جی جی. Would you like to hear? اوکے حیدر بھائی، تو جس طریقے سے گھر کا ایک ماحول تھا کہ پیرنٹس آپ کے جو تھے وہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی سے ملاقات پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن کیا اس وقت بھی امام مہدی انہیں لوگ کہنا شروع کر دیے تھے؟ پہچان کی لوگ کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے؟ اچھا، ابو کے پاس تعلیم تھوڑی سی تھی، سرکار کو مانتے تھے کہ امام مہدی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو تعلیم ہے وہ تو سیدی بتا سکتے ہیں پوری تعلیم، جیسے ہم کو ابھی پتہ چلا ہے سب کچھ، کیونکہ سیدی بتا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ابو مانتے تو تھے، لیکن اتنی تعلیم نہیں تھی کہ ہمیں بھی بتا سکیں کہ سرکار کیسے امام مہدی ہیں. یہ تو بتاتے تھے کہ سرکار کی پکچر جو ہے، سرکار کا چہرہ مبارک چاند میں ہے، اور وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا تھا، لیکن اتنا پتہ نہیں تھا. جی. ویزیبل تو تھا، آپ اسے دیکھ پاتے تھے. جی جی بالکل، ہے نا؟ بالکل. لیکن جو ایک پرابلم آتی ہوگی کہ وہ چہرہ چاند میں تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو ایجوکیشن ہے، جو نالج ہے، جی وہ آپ کے برین سے مس تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی. وہ تعلیم نہیں تھی کہ وہ تعلیم نہیں تھی. جیسے سیدی فرماتے ہیں ذکر آپ چاند سے بھی لے سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو اس وقت بھی ہم ذکر لے سکتے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. لیکن جب یہاں آئے تو سب پتہ چلا کہ سرکار کی ہر پکچر سے ذکر لے سکتے ہیں، آپ ویڈیو سے بھی لے سکتے ہیں، چاند کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ذکر لے سکتے ہیں. تو یہ سب یہاں آ کر پتہ چلا. لیکن میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی مجھے یہاں پتہ چلا کہ میری فیملی میں جو خالہ ہیں، ماموں ہیں، سب کے صرف بچیاں ہو رہی تھیں، بیٹے نہیں تھے. تو something interesting is out. جی. تو پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے ملاقات سرکار سے ابو امی کرتے رہتے تھے، جب یو کے کا دورہ ہوتا تھا. تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ سیدی کے گھر امی اور ابو گئے، اور وہاں سرکار تشریف فرما تھے. پاکستان میں؟ نہیں، یہاں پہ مانچسٹر میں. اوکے، مانچسٹر میں. جی. تو انہوں نے پھر سرکار سے پوچھا، سرکار ہمیں بچہ ایک چاہیے. تو پھر سرکار نے کوئی تعویذ وغیرہ کوئی کچھ دیا تھا اور بتایا تھا ایسا کرنا تو پھر بچہ ہو جائے گا. تو پھر 1 سال بعد میں سرکار کے قدموں میں تھا. یہ مجھے یہاں سے پتہ چلا ہے، ورنہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی یہ تو مجھے یہ پتہ تھا کہ پتہ نہیں کہاں امی اور ابو گئے کہ بچہ ہو جائے ہمارا. اور سب سے پہلا گرینڈ سن میں ہی تھا اپنے گرینڈ پیرنٹس کا. سرکار کی کرم نوازی ہے، ورنہ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اس وقت. لوگوں کے دلوں کی سکون بنا آپ کی پیدائش، آپ کا ظہور تو نہیں کہیں گے، پیدائش کہیں گے آپ کے لیے.
ظہور تو سرکار کا ہوا ہے نا. جی جی تو وہ جو ماحول تھا اس وقت کتنا بہترین ہوگا, کتنا خوشگوار ہوگا کہ وہ ایک اکثر علماء کرام فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جی ٹھیک ہے, تو یہ لوگ اس وقت سرکار کو بزرگ مانتے تھے, ولی مانتے تھے, اللہ کا کوئی خاص مقرب بندہ مانتے تھے. اور جیسے جیسے سرکار کا چہرہ چاند پر جب ظہور ہوا تو لوگوں نے اس کا جب پرچار کرنا شروع کیا اور سیدی نے اس بات کو لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ سرکار ہی امام مہدی ہیں, تو اس طریقے سے بہترین ایک جو ہے لہر چلی ہے نا. بالکل. تو دیکھیے نا کہ سرکار کی کرم نوازی کتنی ہے کہ جس کو جو چیز چاہیے, سیدی کیا فرماتے, جس کو جو چیز چاہیے آ جائے درے غور شاہی پہ, اب مل جائے گی. اب جیتا جاگتا اگزامپل ہمارے سامنے ہے ویورز, حیدر مزمل بھائی. ابھی ان کی زبان سے آپ نے سنا یہ بات کہ سرکار کی کرم نوازی سے ان کے خاندان میں پہلا بچہ جو ہوا, لڑکیاں ہوتی تھیں لیکن لڑکے بھی ہوئے. جی تو بہت سارے ایسے خاندان ہیں, ایسے گھر ہیں جو جن کے ہاں صرف لڑکے ہوتے ہیں اور لڑکی ہونے کی امید لگاتے ہیں. بہت سارے ایسے خاندان ہوتے ہیں, گھر ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ جن کے صرف لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکے کے لیے وہ ترستے ہیں اور رب سے مانگتے ہیں. تو بس سیدھی سی بات ہے کہ رب کی طرف سے جو آتا ہے وہی اسی کی نظر میں کیمیا گری ہوتی ہے. کیا کہیں مزمل بھائی؟ بے شک بالکل. اور تھوڑا سا اور بتاتا ہوں کہ جب سیدی سے ملاقات ہوئی پہلی جی ملاقات, ضرور ضرور. تو ظاہر ہے اس پہلے تو نہیں پتا تھا سرکار کے بارے میں. ابو بتاتے رہتے تھے کہ ذکر قلب ہوتا ہے, جتنا ان کو پتا تھا وہ بتاتے تھے. اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں کہ سکھوں کے خلاف بتائیں گے بچوں کو, ہندوؤں کے خلاف کریں گے, کہیں گے کہ ہم ہی سچ ہیں, ہم ہی صحیح ہیں, اور سب جو ہے نا کافر ہیں, منافق ہیں. اچھا, مسجد میں جب جاتے تھے ہم تو اس وقت اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوگی تو ہو جاتی تھی, تو پھر کیا ہوتا تھا وہ بچوں کو خلاف کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے سرکار کی تعلیم تو سب کے لیے ہے, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. تو ابو پھر ہم پھر گھر پہ جاتے تھے اور ابو سے پوچھتے تھے کہ ابو مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یا امام صاحب یا قاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو ہمیں صاف صاف بتاتے تھے کہ ان کا بھی مذہب ہے, ان کا بھی رب ہے, وہ تو نام الگ ہے, اللہ, رام, جو بھی نام آپ یوز کرتے ہیں نام الگ ہے, لیکن رب ایک ہی ہے سب کا. تو کبھی کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے ان کا بھی ایک دین ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ بھی سرکار کی تعلیم ہے, ورنہ ابو کہاں سمجھا سکتے تھے ایسی چیزیں. یہ سرکار کی نظر تھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن ایک بندہ ہے جس کے ساتھ میں مسجد جاتا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر آؤ, ویسے ہی ملاقات کرنی ہے. تو میں گیا وہاں پہ, اور وہ بندہ ہے مشن میں نہیں ہے, اور مخالف بھی نہیں ہے, لیکن مشن میں نہیں ہے. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ ابو جو ہیں سرکار کو مانتے ہیں, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس وقت سرکار کی عزت کرتے ہیں, ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن اتنا معلوم نہیں ہے, تو ہم یہی کہتے تھے کہ سرکار کو مانتے ہیں. تو میں اس کے گھر گیا اور اس نے مجھے سیدی کی ایک ویڈیو دکھائی, اور اس کے پہلے میں نے کبھی سیدی کی ویڈیو نہیں دیکھی, نہ سیدی کا کوئی فوٹو وغیرہ کچھ بھی نہیں. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ تو آپ کے جو سرکار ہیں ان کے نمائندہ ہے, اصل خلیفہ یہ ہے, اصل نمائندہ یہ ہے, اور وہ مشن میں نہیں ہے. وہ جو بندہ ہے نا بالکل وہ خود ہی پیر بنا ہوا ہے آج.
وہ خود پیر بنا ہوا ہے، لیکن مجھے بتا رہا تھا کہ یہ اصل نمائندہ ہے سرکار گور شاہی کے. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں انہیں. وہ کہہ رہے نام تو دیکھو یونس الگوہر، اس نے ایسے کہا. اور میں نے کہا واقعی سرکار کا نام تو اس میں ہے، الگوہر بھی ہے، سرکار کا نام گوہر شاہی. تو اس نے بالکل صاف صاف کہا کہ یہ اصل نمائندہ ہے سرکار کے. تو پھر میں گھر گیا اور ابو سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں. تو ابو نے بھی یہی کہا کہ سرکار کے ایک ماننے والے ہیں، ان سے ایک دن ملاقات کریں گے. تو پھر جب ہم آئے یہاں پہ، مجھے تو بالکل ہی نہیں پتا سیدی کون ہے. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں، کتنے لائکس، کیونکہ ظاہر یہی ہوتا ہے نا زیادہ. تو اس وقت ہمارے، ابھی بھی مجھے یاد ہے، 18,000 سبسکرائبر تھے اس وقت جب ہم پہلی دفعہ آئے. تو محفل کے، اور وہ کون سا ایئر تھا؟ وہ 2018 جی. تو جب میں پہلی دفعہ آیا محفل میں، آفس میں جب پہلی دفعہ آیا، تو میں تو دیکھ رہا تھا سب کچھ، شاہد بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا، ناصر کو، سب کو دیکھ رہا ہوں، اور سب جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو اندر سے آواز آئی کہ جو سیدی فرما رہے ہیں نا اس پہ فوکس دو. تو میں نے جب سنی سیدی کی گفتگو، تو ہر جو بھی میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اسی پہ ہی سیدی جواب دے رہے ہیں، بالکل اس پہ ہی. تو میں سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسا کہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میلاد کے بارے میں سیدی نے کچھ فرمایا تھا، میلاد النبی جی لاسٹ ایئر. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا. تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہابی تو میلاد کرتے نہیں ہیں. ایسے ہی بس خیال آیا کہ وہابی میلاد نہیں کرتے. تو اسی وقت سیدی فرما رہے ہیں ہاں تو وہابی میلاد نہیں کرتے تو اسی لیے نہیں کرتے. تو میں سوچو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو پھر کیا ہوا کہ سیدی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اسٹائل میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں سیدی کو، اور ایک دم سے سرکار سامنے، بالکل آنکھوں کے سامنے سرکار. یہ تو اس وقت میں ڈر گیا تھا. یہ نہیں کہ ڈرا اس وجہ سے تھا کہ میں سرکار کے سامنے بیٹھا ہوں، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرکار سامنے ہے میرے. تو پھر جب ہم گھر گئے تو میں نے ذکر نہیں لیا تھا، ذکر میں نے نہیں لیا. ایک ہوتا ہے سیدی ذکر دے دیں، یا چاچو سے لے لیا، کسی سے. میں نے ذکر نہیں لیا. اور جب لندن میں ہی رکے تھے اس وقت انکل ظاہر شاہ کے گھر پہ، تو میں پوری رات سو ہی نہ سکا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ سرکار سے ملاقات ہوگی. میں تو پتہ نہیں کدھر جا رہا تھا. کئی دفعہ یہ بھی خیال آتا تھا کہ شیخ ناظم کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، ان کے ساتھ میں بیعت ہو جاؤں، کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے تھے بہت زیادہ. تو اس وقت میں یہ بھی سوچتا تھا، لیکن پوری رات میں سو نہ سکا. اور صبح جب نکلے تو راستے میں میری دل کی دھڑکن جو ہے ایک دم سے تیز ہو گئی، خود ہی چل گئی. اور اب ذکر دینے والی بات نہیں ہے، لینے والی بات نہیں. شاید بھائی the comments، سانس جو ہے وہ بالکل رک رہی تھی. تو میں سوچ رہا ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دل کی دھڑکن اتنی تیز، میں سوچو کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو پھر گھر گیا، اور پھر ابو نے کہا کہ شاید تمہارا ذکر شروع ہو گیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا ذکر لیا نہیں، کیسے شروع ہو گیا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر بس مسجد میں گیا تو مجھے یہ بالکل یقین ہو گیا تھا کہ مجھے حق مل گیا ہے. ظاہر ہے سیدی کی نظر سے ذکر شروع ہو گیا، وہ نور اندر چلا گیا، تو وہ نور ہی بتاتا ہے نا کہ واقعی سچ ہے. تو میں بچپن سے ہی نعت خوانی کرتا آ رہا ہوں،
محفلوں میں جی جاتا جی تھا. ابھی تو نہیں جی. جاتا, ابھی تو سب مولوی. لیکن آپ کو ہم نے سنا تھا ابھی جشن یونس پہ سنا تھا آپ کو جی بہترین طریقے سے آپ نے وہ پڑھی تھی. جی اور اگر آپ چاہیں تو ہم چاہیں گے کہ ایک بار کچھ اس کی لائنیں آپ پیش کرنا چاہیں. جی, ہم ضرور سننا وہ چاہیں تھوڑا سا ٹورڈز دی اینڈ کرتے ہیں, آخر میں. میں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے, if you don't ٹھیک ہے, mind. آپ کنٹینیو کریں, نو ایشو, آپ کنٹینیو کریں. تو پھر کیا ہوا کہ جب گئے ہم واپس, تو مولوی جو ہیں, میں نے سب سے ملاقات کی ہوئی تھی, جو بڑے بڑے نعت خوان ہیں, اویس قادری سے لے کر خالد حسنین خالد, سید زبیب مسعود, اور پھر جو پاکستان کا مفتی اعظم تھا پہلے, ابھی نہیں کون؟ پہلے والا تھا, نام میں بھول گیا, وہ ہماری مسجد میں آیا تھا. لیکن ان کو دیکھ کر یہی جو رسپیکٹ, وہ نعت خوانی کا وہ آ جاتا ہے, کیونکہ جو ان کو رسپیکٹ ملتی ہوگی وہاں پر, جی جی بہت زیادہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے وہاں پاکستان میں. یہی میں نے تو, بھی بہت سارے ان کے نعت خوانی سنی ہوئی ہیں. جی یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی اتنی رسپیکٹ لوگ کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی تعلیم ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوگا. لیکن پھر بھی ان کی صحبت میں بیٹھا اور کچھ بھی نہیں ملا, قسم سے کچھ بھی نہیں ملا. وہی بات نمازیں پڑھو, ذکر کرو, بس زبان سے ہی کہیں گے کہ ذکر کرو, یہ کرو, وہ کرو. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ واقعی ان کے پاس کچھ ہے, وہ مجھے کبھی بھی نہیں فیل ہوا. اور محفلوں میں جاتے تھے, اور وہاں پہ ظاہر ہے نعت خوانی کرو تو پیسے بھی دیتے ہیں, پیسے بھی بہت کمائے نعت خوانی کی وجہ سے. وہ بھی اچھا, ہاں پیسے بھی کبھی چارج نہیں کیے تھے کہ اتنی اماؤنٹ ہے میری, لیکن وہ بھی بہت کمایا. لیکن پھر بھی یقین نہیں ہوا, کہ میں سوچتا تھا کہ پیسے آ گئے ہیں, لیکن اس سے کیا ہوگا. حضور کا عشق جو ہے وہ تو دل سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی آیا ہی نہیں. ہم نعتیں پڑھیں گے, وہ ایک جو کشش, جو اٹریکشن تھا, وہ ایک کھچاؤ تھا, میگنیٹزم تھا, وہ کہیں مس تھا. مجھے ایسا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے. وہ بالکل ہی مس تھا. تو پھر جب یہاں پہ آئے تو انکل ندیم جب نعت وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ سنی, تو وہ ظاہر سیدی کے سامنے جب ہوتا ہے سب کچھ, وہ تو ڈائریکٹ حضور کی طرف جا رہی ہے نعت جو پڑھ رہے ہیں انکل ندیم. تو وہ تو محسوس ہوا یہاں پہ آ کر. لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کتنی مشتوں میں نے نعت خوانی کی, لیکن کچھ بھی نہیں محسوس ہوا. یہی فیل ہو رہا تھا کہ ہم عاشق رسول تو کہلاتے ہیں, لیکن ہیں نہیں ہیں. اور پھر مشتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کسی نے اگر کہہ دیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تو مولوی جو نعرہ حیدری جس نے نعرہ کیا اس کو ٹوکتا تھا کہ تم نعرہ حیدری کیوں کر رہے ہو, اس سے پہلے ہونا چاہیے نعرہ تحقیق. یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے سب کچھ. نعرہ تحقیق ہونا چاہیے, حق چار یار. یہ تو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں میں, نعرہ تحقیق نہیں, یہاں پہ بہت زیادہ ہے نعرہ تحقیق, وہ حق چار یار کہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مولا علی کے بالکل بغض کی وجہ سے کرتے ہیں, اور نعرہ تحقیق کرتے ہیں. پتہ نہیں اور کون سے نعرے انہوں نے بنا دیے. ہاں, تو یہ بھی تھا کہ مولا علی, دیکھیں سیدی جیسے فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں, ہم جب بھی کوئی ختم ہو گھر پہ یا محفل ہو, مولا علی کا کلام آتا تھا تو مزہ آتا تھا اس میں. نام سن کے ہی ایک عجیب سا فیل آتا ہے کہ واو, جی مولا علی, مولا علی, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جو سنا تھا نا, جی جی, وہ اندر گھر کر گیا تھا. ہمارے بھی بچپن میں سنا تھا. تو لیکن مسجدوں میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے مولا علی کا کلام کسی نے پڑھ لیا, تو اس کے بعد جو مولوی آتا تھا تقریر کرنے, وہ پوری تقریر یا پھر عمر فاروق پہ کرے گا یا حضرت ابوبکر صدیق پہ کرے گا. ہاں, کیونکہ ان کا جو ہے نا, ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مولا علی کی عظمت شان بیان
شان بیان ہو رہی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سنی۔ بہت اگر حضور کا جو حضور کی تعلیم ہے اس پہ عمل اگر کریں تو ظاہر ہے حضور تک پہنچنے کے لیے تو مولا علی کی محبت ہونی چاہیے دل میں، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر ہاں، تو پھر جب بریڈ فورڈ میں تھا تو میں نے ایک دفعہ کیا کیا، فیس بک، مجھے یہ پتا تھا کہ جو مولوی ہیں سب اور جن کے ساتھ میں نعت خوانی کرتا ہوں وہ سب مخالف ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا کہ سرکار کے اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں تو سیدی سے میں نے ملاقات کی اور سرکار کو میں مانتا ہوں کہ سرکار امام مہدی ہیں، سب کچھ ہے میرے لیے، تو یہ مجھے پتا تھا یہ سب شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے کیا کیا کہ ویسے ہی سرکار کی تصویر میں نے لگا دی، میں نے سرکار کا نام نہیں لکھا، نہ سیدی کا نام لکھا فیس بک پہ، تو میں نے صرف تصویر لگائی اور 700 سے زیادہ کامنٹس آئے اس پہ، سب یہ جو نعت خوان تھے وہی سب کئی تو گستاخیاں کر رہے ہیں، کئی مجھے گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں۔ اور سیدی کو میں نے بتایا تھا، پھر جب یہ ہوا تھا نا تو سیدی کو میں نے بتایا تھا، اور سیدی نے مجھے ویڈیو کال کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ ڈونٹ وری آئی ایم ود یو۔ اس سے پہلے تو میں ڈر رہا تھا، جب سیدی نے یہ فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، تو پھر تو ایک دم سے سکون آ گیا کہ یہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اور یہ بھی سرکار کی کرم نوازی ہے کہ جیسے موریشس میں ہوا تھا، وہ تو آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سب ہم پوری ان کی جو ہے نا ہم نے فیس بک وغیرہ پہ پوری ان کی ریسرچ کی، تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار کے خلاف یہ آنا چاہیں تو سنی شیعہ جو اتنی نفرت کرتے ہیں، سنی شیعہ یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہابی بھی تھے وہاں پہ، سلفی، پتہ نہیں کون کون سے فرقے آگے تھے، کئی ہوں گے جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کئی فرقے، تو یہ سب اکٹھے آ گئے اور انہوں نے بھی کوشش یہی کیا، ان کا پلان یہی تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اٹیک کریں موریشس میں، کیونکہ جب ہم سب نکل گئے تو وہ جو موریشین گورین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں وہاں پہ، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ویپنز لے کر آنے تھے، گنز وغیرہ ہم نے لے کر آنی تھی، ایسے وہ کہہ رہے تھے۔ تو مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ وہ گن لے کر آنا چاہیے تھا، چاہے کچھ بھی کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ کر نہیں پاتے، کچھ بھی پہلی نہیں، بات کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ جو سوال کر رہا تھا نا سیدی سے، وہ جب سیدی نے اس کو جواب دیا، اور سیدی نے ایک ہوتا ہے سیدی نے جواب دیا کہ تشریح کے ساتھ پورا، سیدی عام گفتگو میں عام بات ہی کر رہے ہیں اس سے، اور ایسا سیدی نے جواب دیا کہ وہ کہہ رہا ہے دس از پرابلم، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور سیدی نے پھر کہا تھا اس سے کہ یہ دس از مائی بلیف اینڈ دس از آف یور کنسرن، we have freedom of speech, we can believe whatever we want, but I'm not forcing upon you to believe سرکار is Imam Mahdi۔ تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ واقعی ہماری پرابلم کیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری پرابلم کیا ہے، خود ہی وہ سوچا، اس کو یہ احساس دلایا پہلی بار کسی نے، سیدی نے اس کو پہلی بار احساس دلایا کہ دیکھو یہاں پرابلم ہے تمہارے اندر۔ جی کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم نوازی ہو گئی اس کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا اس کا سسٹم، جس لہر میں وہ آیا تھا، کیونکہ نار ہی نار ہے نا ادھر، اس وجہ سے۔ بہت وہاں بہرحال موریشس میں پتہ نہیں ہر جگہ پہ وہ کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں، یہ بہت کامن ہے وہاں پہ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ صلاح الدین اور اس کی فیملی جو ہیں، اور جو بھی ہمارے گورین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں وہاں پہ، وہ محفل بھی دیکھتے ہیں، ان کو ظاہر ہے سیدی محفل میں جب بیٹھتے ہیں آپ تو
سیدی نور سب کو دیتے ہیں، تو وہ نور بالکل طاقت دیتا ہے، بندے کو طاقت دیتا ہے، اور وہی سب کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، وہ کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ہم مریشن ہیں لیکن ہم بھی مانتے ہیں سرکار امام مہدی ہے، یہ بتاؤ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ ہم تو آپ کو نہیں یس ٹوکتے، آپ کی جو بلیف ہے وہ آپ کی ہے، ہماری جو بلیف ہے وہ ہماری ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہیں، جو پوسٹر جو ہمارا پوسٹر تھا اس پہ دل بنا ہوا تھا اور اللہ لکھا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے کراس کیا ہوا تھا، اللہ پہ بالکل مڈل میں اللہ پہ کراس کیا ہوا تھا. تو یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ بس مسلمان ہیں نام کے. اگر واقعی مسلمان ہوتے تو پہلی بات تو یہی کرتے کہ ہم سوال کرنے آئے اور عزت سے پیش آتے سیدی کے سامنے. وہ ہے نا قرآن کی آیت، سنورہم آیاتنا فی الآفاق جی بالکل حتی یتبین انہ الحق. اللہ تعالیٰ منوا کے رہے گا، بالکل کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم منوا کے رہیں گے. دس از مائی ریسپانسبلٹی کہ میں کس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، کسے گمراہ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل آئی ایم اے کمانڈر، اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی کچھ بھی کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے، جو سرکار امام مہدی گوھر شاہی کو مانتے ہیں جی دے آر ہائیلی پروٹیکٹڈ. بالکل بالکل وہ ہائیلی پروٹیکٹڈ ہے، کوئی انہیں کچھ کر نہیں سکتا. کچھ بھی نہیں. کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نظر اس کی طرف ہے. جی بالکل. تو یہ جو ہے نا، انہوں نے موریشس میں کوشش کی تھی کہ ہم کوئی نہ کوئی اٹیک کریں، اور مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ سیدی اس پہ بھی بات کر رہے تھے جب ٹور ہو رہا تھا کہ جو ظاہر ہے زیادہ تر جو روحیں ہیں وہ جہنم کے لیے بنائی ہوئی ہیں، انسانی روح اور جنات بھی زیادہ تر. اور سیدی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے پروو بھی کرنا ہے نا کہ ہم واقعی جہنمی ہیں، انہوں نے پروو بھی کرنا ہے. تو پھر دیکھیں سیدی یہ فرما رہے ہیں اور پھر اگلے دن یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے جو سیدی فرما رہے ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی انہوں نے پروو کر دیا. در حقیقت یہ بات ہے حیدر بھائی، آپ نے جو بات کہی کہ پروف کر دیا قرآن کی وہ آیت. جی اس دور میں 21st سینچری میں نے بہت سارے لوگوں سے گفتگو کری ہے، جی بہت سارے علماء سے گفتگو کری، بہت سارے لوگوں سے گفتگو کری، عام لوگوں سے گفتگو کری، جو مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر طریقے اور ناستک بھی ہیں، اتھیسٹ بھی ہیں، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی. لیکن جو تعلیم، جو فیض، جو کرم سرکار امام مہدی گوھر شاہی کے در سے مل رہی ہے نا، وہ کہیں سے نہیں مل رہی. اور وہ در کیا ہے؟ وہ در یہی ہے. بے شک سر سیدی یونس الگوھر جب آتے ہیں لائیو، وہ اس وقت وہ در ہے، وہ سنیں آ کر کے لوگ اور دیکھیں فیض کرم نوازی کیا ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے. اب جنگلوں میں جانے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. بالکل. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کٹورا لے کر کے نفس کا تزکیہ کرواتے تھے، لوگوں سے بھیک منگواتے تھے. جی ٹھیک ہے، نفس کا تزکیہ کرواتے تھے، ذلیل ہوگا نفس تو اس کا تزکیہ ہوگا. پریکٹیکل ایکسپیرینسز کراتے تھے. جی اب کیا ہے؟ اب اس دور میں سرکار ہیں، سیدی ہیں، اب نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، لیکن کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ آپ کو کوئی بہتان کر دے گا، آپ کو کوئی لاندان کر دے گا، لیکن جیسے ہی آپ ڈی موٹیویٹ ہوگے، اندر آپ کے اللہ اللہ چل رہی ہے، وہ رگڑ کھائے گی، نور بنائے گی، وہ اس کو ڈیزالو کر دے گا. بالکل کچھ ٹائم جیسے ڈیزالو کیا، آپ پھر سے ریفریش ہو گئے. جی بے شک. یہ کتنا بہترین چیز ہے کہ ہمیں اندر سے ہی پروٹیکٹڈ کر دیا، بالکل ایزی بنا دیا ہے نا سرکار نے، بالکل ایزی کر دیا. اور کوئی کالا جادو اتنا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال میں ہوتا ہے، جی کوئی کالا جادو کر بھی نہ پائے. اب جس کے قلب میں یا رام چل رہا ہو، یا ہوے چل رہا ہو، یا عیسیٰ چل رہا ہو، واحے گرو چل رہا ہو، اللہ چل رہا ہو،
جی تو میں یہی اس پہ ہی تھوڑا سا بات کرتا ہوں کہ پہلے جو ہوتا تھا، جی ضرور. پہلے نفس پاک وہ کرتے تھے ولی اکرام، ان کا نفس جب پاک ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ اجازت لیتے تھے ذکر قلب کی. تو اس وقت بھی نہیں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ واقعی ہمیں ذکر ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ صرف اجازت لیتے تھے. وہ بھی 12 سال چلے وغیرہ کر کے سب کچھ جنگلوں میں جا کر بالکل کٹ آف ہو گئے دنیا سے. اور یہ تو ہمیں تو عام لگتا ہے نا ابھی، کیونکہ سرکار تو ایسے ہی دے رہے ہیں، اتنا ایزی مل گیا، فری میں مل گیا، فری میں ہمیں مل گیا، کوئی اور ایسے مجاہدے نہیں کرنے پڑے. جیسے کوئی بچہ آ گیا اور اس نے اس سے آپ نے کچھ منگوایا، کچھ مانگ لیا، نہیں اس سے کچھ منگوایا کہ یہ لو یہ ہے 20 پاؤنڈ، جا کر وہ لے آؤ میرے لیے چیز، تو وہ 15 پاؤنڈ کی چیز آ گئی تو 5 پاؤنڈ باقی رہ گئے، آپ کہیں گے چلو خیر ہے رہنے دو. ایسے ہی سرکار ایسے ہی دے رہے ہیں جیسے آپ نے بچے کو 5 پاؤنڈ کہا چلو تم رکھ لو، ذکر قلب. اسی لیے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اتنی بڑی چیز ہے. یہ سرکار ہی کر سکتے ہیں، ہمیں سرکار ہی ذکر دے سکتے ہیں، ورنہ ہے ایزی یہ امام مہدی ہی کر ہمارے سکتے ہیں، لیے. یہ امام مہدی ہی کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھو جو صاف صاف یہ بھی پتہ چل رہا ہے آج کل کہ جو دجالی روئے ہیں نا، جیسے موریشس میں ہوا تھا، وہ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم دجالی ہیں. اور ہم تو ظاہر ہے سرکار کے ساتھ ہیں، سرکار ہمیں اس لائن پہ سرکار ان کے ساتھ ہیں جو اپنے دل میں رب کو بسانا چاہتے ہیں. جی سرکار ان سب کے ساتھ. اور یہ بھی میری دوستی یاری جو ہے ناصر کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو جب بھی ہم بات کریں ہم یہی کہتے ہیں کہ کتنے ولی کرام آئے دنیا پہ اور کتنا ان کا کتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں. اور مثلاً سیدی کو جب دیکھیں تو وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں، ہر رات کو یہاں آ کر بیٹھ کے آفس میں، تو ہر رات کو وہ محفل کرتے ہیں، سوالوں کے جواب کرتے ہیں، دیتے ہیں. اور یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ویسے عام انسان ہو وہ تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن پچھلے دور کے جو ولی تھے وہ بھی نہیں ایسا کر سکے. اور سیدی خود ہی پھر جاتے ہیں ٹور پہ، وہاں بھی کرم فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں حیدر بھائی کہ جیسے کہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے بارے میں جیسے ہی لوگوں کو بتایا، کچھ لوگ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تم ہی دجالی ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو، جو اللہ کرتا ہو، وہ دجالی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کو وہی پہچانے گا جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو. حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل ہے. It's very simple. It's very simple to understood. It's very simple. کہ امام مہدی کی پہچان نور سے ہوگی، اور نور دجال کے پاس ہوگا. کیسے؟ یا تو جس کے پاس نور ہے وہ دجالی نہیں ہوگا، یا تو جو دجال ہے اس کے پاس نور نہیں ہوگا. جی تو صاف آگ اور پانی مکس نہیں ہو سکتے. امام مہدی علیہ السلام ایک نور کا گولا ہے، گولا. ہاں تو بالکل، اگر ان سے اٹیچ ہونا ہے تو آپ کے دل میں نور ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ہے نور تو یہاں اللہ ٹی وی پہ آ جائیں، آپ کو بتائیں گے نور کیا ہوتا ہے اور نور کیسے ملتا ہے. چیلنج کے طور پہ آ جائیں، نو ایشو. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا آ جائے چیلنج کے طور پہ. تو گفتگو کرنا چاہے سیدی لائیو آتے. یہاں پہ سرکار کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے انگلش میں ٹیسٹ می اینڈ آئی ول کنیکٹ یو ٹو گاڈ. سرکار کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کرو مجھے، میں بتاؤں گا کیسے. آئی ول کنیکٹ یو ٹو گاڈ. بس اٹس ویری سمپل. جی یہ وہی دور ہے کہ حق سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا، اور جھوٹ
بولنے والے کو حق پر سمجھا جائے گا. آج پوری دنیا میں نار ہی نار بھرا ہوا ہے, چاروں طرف آپ کو نگیٹیوٹی ہی دکھائی دی. جو پازیٹیوٹی کی بات کرے گا اس کو کہیں گے یہ صحیح آدمی نہیں ہے. جی تو لوگوں کا خود کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھ چکا ہے اور لوگوں کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھ چکا ہے. کم سے کم قرآن کی آیتوں پر تو بھروسہ کرو. جی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. قرآن پاک تو ہے ان کے پاس, لیکن جو لکھا ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو قلب کے بارے میں, قلب الفاظ جو ہے, قلب یہ لفظ جو ہے یہ کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں, اور ہمارا پورا مشن ہی قلب پہ ہے, ذکر قلب کہ ذکر لو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا ہے. لیکن ان کی فوکس ہی نہیں ہے. آج کل کے جو مولوی ہیں نا, ان کا دین ایمان جو ہے یہ بزنس ہے, پیسہ ہے ان کا جو دین ایمان ہے. مسجدیں یہاں پہ اتنی بنی ہوئی ہیں خالی ہوتی ہیں, لیکن جمعے پہ کیا ہوتا ہے کہ کلیکشن ہوتی ہے اور جمعے پہ وہ سب آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بتاتے ہیں اگر 3 جمعے آپ کے مس ہو گئے تو آپ جہنمی ہو گئے. تو لوگ پھر جمعے پہ جاتے ہیں کہ ہم جہنمی نہ ہو جائیں, تو پھر وہ کلیکشن. ارے امت کو تو یہاں تک پھنسا دیا ہے جی کہ چین والی گھڑی پہننا حلال ہے یا پٹے والی گھڑی پہننا حلال ہے. صحیح بات. سوچئے علماؤں نے یہاں تک پھنسا دیا ہے لوگوں کو. تو دین تو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دین تو بڑا آسان ہے, ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا, اور علماؤں نے اس کو کنفیوز کر دیا. انہوں نے صرف قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے دین کو آسان کر دیا, تو علماء کے پاس جب ہم جائیں گے جو اللہ کی طرف سے عالم ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق شدہ عالم ہوگا, حضور علیہ السلام کے قلب سے جڑا ہوا عالم ہوگا, ٹھیک ہے, اور اللہ کی طرف سے ہوگا, تو وہ کیا کہے گا کہ دین کو اللہ نے آسان کر دیا ہے, آسانی ہے دین میں. اور وہ آسانی کیا ہے, وہ آسانی وہ بتائے گا. دیکھیے وہ آسانی کیا ہوگی کہ آپ سوچئے کوئی اگر پیڑ ہو, پلانٹ ہو, اگر وہ اس کے جو الگ الگ جو ڈالیاں ہیں اس کو ہم کاٹیں, یا جڑ سے جو پرابلم ہے اس کو ہم سالو کرتے, جی تو جو روٹ کاز آف ڈیزیز ہے اگر ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ پا لی تو سارے سمٹمز آٹومیٹک ڈس اپیئر ہو جائیں گے. رائٹ اور رانگ؟ بالکل. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حدیث شریف میں کہ اگر آپ کا جو قلب ہے, تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, بالکل یاد رکھو اگر وہ صحیح سلامت ہو گیا تمہارے جسم کا ہر حصہ صحیح سلامت ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر وہ سمجھ جائے تو کتنی زبردست بات ہے کہ سیدنا امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی نے لوگوں کے قلوب کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر اللہ کا نور داخل کیا, بالکل نفس کا تزکیہ کیا, قد افلح من تزکا کیا, کر رہے ہیں, اور تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو لوگوں کو پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے, کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی زبان کو خاموش کرنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے, قرآن سے حدیث سے حوالے لینے چاہیے. آج تو علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں قرآن کے حوالے دینے کے باوجود بہانہ کر دیتے ہیں, ان کے پاس جاؤ تو پرابلم ہی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے مزمل بھائی, آپ کسی نہ کسی علماء سے آپ جو ہیں ٹکرائے ضرور ہوں گے. نہیں, میں بتا رہا تھا نا کہ مفتی ہو, عالم ہو, قاری ہو, سب کے ساتھ جب مشن میں آئے تھے سیدی سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ گئے تھے ایک مفتی کے پاس, وہ بہت باتیں کر رہا تھا, تو ابو کے ساتھ تھا میں, تو ابو نے اس سے سوال کیا کہ
حجر اسود کا جو پتھر ہے، حجر اسود، وہ جنت سے. ایک منٹ، جی جی کمنٹ باکس میں بھائی صاحب ہیں یاور اتاری صاحب، ٹھیک ہے، جی جی ان کو کچھ کنفیوژن ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یاور اتاری صاحب، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے جو سب سے بڑے عالم ہوں گے، کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ، ان کو سیدھا آپ بولو کہ سیدی یونس الگوہر سے ڈائریکٹ ڈیبیٹ کریں. الرا ٹی وی پہ لائیو سیدی آتے ہیں، پیٹ پیچھے نہیں آتے، لائیو آتے ہیں. کمنٹ باکس میں آؤ اور لائیو آپ کو لیں گے اور آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور کسی بھی طرح کا اگر آپ کو سوال ہے آپ پوچھو، جاننے کی نیت سے، لڑنے کی نیت سے نہیں، جاننے کی نیت سے. لڑنا تھوڑی ہوتا ہے دین کے لیے، لڑنا تھوڑی ہے کسی کو، دین تو آسان ہے، اسے سمجھنے کی ہمیں نیت کرنی ہے. تو میں یار تاری صاحب کو کہتا ہوں کھلا چیلنج ہے، آ جائیں. سعیدی ڈائریکٹ آتے ہیں جی پاکستان ٹائم کے حساب سے کتنا ٹائم ہوگا؟ انڈیا میں اگر 3 بجے آتے ہیں تو پاکستان میں کتنے بجیں گے؟ آدھے گھنٹے کا ڈفرینس ہے، اسی حساب سے آپ آ جائیں. کمنٹ باکس میں جیسے یاور اتاری صاحب کمنٹ کر رہے ہیں نا، آ جائیں. جی کھلا چیلنج ہے، بڑے سے بڑے عالم کو لے کر کے. آ سکتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے مولانا الیاس اتار قادری کو بھی لے آئیں، عمران اتاری صاحب کو بھی لے آئیں، حبیب اتاری صاحب کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے. بات کریں گے پھر جی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ایک دم کلیئر ہو جائے گا، کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. اور اصل باپ کی اولاد ہو تو آ جانا آج رات انڈیا ٹائم کے حساب سے 3 بجے آتے ہیں. اور یو کے کا کیا ٹائم ہوتا ہے؟ 10:30 10:30. جی اور پاکستان کا کیا ٹائم ہوتا ہے؟ 7 2:30 بجے. 2:30 بجے. جی تو میں سبھی کو چیلنج کرتا ہوں، وہ لوگ جو اتاری ہیں خاص طور سے، آ جائیں ڈیبیٹ میں، جی ٹھیک ہے. اور عطر لگا کے آنا. جی میں نے کہا عطر لگا کے آنا، ان کا فیض جو ہے سارا عطر سے ہی آیا ہے. ہم کمنٹ نہیں کریں گے کسی بات، آپ آؤ اور اپنی گفتگو کرو، آپ جاننے کی نیت کرو، ٹھیک ہے، بس سمپل. اور چیلنج کرو، اصل باپ کی اولاد ہو تو آ جانا، جی ٹھیک ہے. اور کون اللہ کی طرف سے ہے اور کون دجال کی طرف سے ہے، کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آ جانا بیٹا، ٹھیک ہے. جی مزمل بھائی، جی یہ تھوڑا سا ضروری ہے، نہیں صحیح بات ہے. کچھ لوگوں کو ایچنگ ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے. سیدی نے حق سے تو کتنی دفعہ فرمایا ہے کہ جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے. یہاں یہ نہیں کہ صرف لائیو آ سکتا ہے، یہاں الرا ٹی وی اسٹوڈیو پہ جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، ہاں، لیکن بات تو کرے آمنے سامنے. ویڈیو تو ہر اوقات نہیں ہے ان کی. ویڈیو تو بنا سکتے ہیں، یہ تو ہمت اگر ان میں ہے تو یہ سامنے آئے نا، بات کریں سیدی سے. لیکن بھونکنا جانتے ہیں صرف، اور کچھ نہیں آتا انہیں، جی صرف بھونکنا جانتے ہیں جی یہ. جی بالکل بالکل. جی تو میں نے پھر اس مفتی کو کہا تھا کہ حجر اسود کو حضور نے کیوں چوما؟ ابو نے پوچھا تھا سوال اس مفتی سے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے پتہ ہے جہاں آپ چلے گئے ہیں سرکار معاف فرمائے کہ سرکار نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو ابو نے اس سے سوال یہ کیا تھا کہ حجر اسود کو حضور نے کیوں چوما؟ ظاہر میں دیکھا جائے تو وہ جنت سے پتھر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ہم نے پوری دنیا پوری کائنات کو بنایا حضور کے لیے. تو اس نے جواب کیا دیا کہ یہ دیکھو وہ مفتی ہے خورشید بھائی, ہے وہ مفتی, جی لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ جیسے حضور نے اپنے نواسے کو چوما, امام حسن اور امام حسین کو, ایسے انہوں نے پتھر کو چوم دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنے جاہل ہیں یہ لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, مفتی بنے ہوئے ہیں, ٹائٹل لگا لی ہے. اس دن سیدی نے فرمایا کہ ان کے پاس لائسنس کون سی ہے, ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر یو کے میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. وہ سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ لائسنس آپ ویئرز یور لائسنس. لیکن ان کے پاس یہ تو خود ہی بنے ہوئے ہیں مفتی, عالم اور جاہل ہیں, آمنے سامنے کبھی نہیں آئیں گے. وہ جو آیا تھا وہ تو بھاگ گیا تھا پھر اشتیاق موریشس میں جو آیا تھا, اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. جب سیدی نے اس کو جواب دیا, سیدی نے جواب بھی ایسا دیا کہ قرآن اور حدیث پہ نہیں جواب دیا, ویسے ہی عام سیدی گفتگو فرما رہے اس سے, لیکن اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ان کو دعوت تو ہے لیکن یہ آئیں گے نہیں, کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں پہ, اسی لیے کامنٹس پہ آ جاتے ہیں. حیدر بھائی جی جی حضور اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ جی جس کے قلب میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا, جی پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے, بالکل بالکل, اور فتح اسی کی ہوگی, فتح اسی کی ہوگی اگرچہ تم مومن رہے. جی تو فتح چاہیے تو مومن رہو, مومن ہونے کی پروسیجر ہے, اس کو فالو کرو. آپ حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں اگر کوئی کہ حسن اخلاق رکھنا چاہیے حضور السلام جیسا, اور ہم مومن ہو جائیں گے. تو ادر مذاہب بھی تو رکھتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ پورا جو کورسز چلایا جاتا ہے اس میں وہ سکھاتے ہیں. بالکل, کیا انہیں آپ مومن کہہ دیں گے؟ بات رہی قرآن کی آیتیں پڑھنے کی, وہ تو کوئی بھی جس کو آتا ہو پڑھنا, مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ پڑھ سکتا ہے, اور وہ سیکھ سکتا ہے نا پڑھنا, اور نماز بھی پڑھا سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے. تو کیا آپ اسے مسلمان کہہ دیں گے؟ ایمان مفصل ایمان مزمل پڑھیں, تصدیق باللسان اور تصدیق بالقلب, دونوں ہونا ضروری ہے. جی صرف لسان سے کام چل رہا ہے, قلب سے کام ہو ہی نہیں رہا ہے, اور برین واشنگ چل رہی ہے دنیا والوں کی. جی بالکل, ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں, آپ سے گفتگو کر کے مزمل بھائی بہت اچھا لگا. آپ نے جو آپ کے اوپر جو کرم نوازیاں ہوئیں, آپ کے فادر پیرنٹس کے اوپر جو کرم نوازیاں ہوئیں, آپ کے فیملی کے اوپر جو کرم نوازیاں ہوئیں, وہ تمام کرم نوازیوں کو ہمارے ویورز نے سنا, سمجھا, جانا. اور جو آپ نے اللہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پہنچے آپ, اور وہاں پر آپ نے ڈائریکٹ سنا سعیدی کو, اور آپ نے سرکار کو ڈائریکٹ دیکھا, اور آپ کو ذکر لینے کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ آپ کا ذکر خود بخود چل پڑا. جی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہے کرم نوازیاں اللہ کی طرف سے ہوئی ہو سکتی ہیں, جن